अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 37। सूरज की ढलती किरणें हर तरफ शाम की आमद का पता देती थी। सड़कों पर मामूल के मुताबिक रश कुछ ज्यादा था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में काफी चहल पहल थी। ऐसे में जारा के रूम में बेइंतहा खामोशी थी। दादी कमरे में एक तरफ मौजूद सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। नौरीन बेगम जारा के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी, जबकि उसे सुबह से अब तक होश नहीं आया था। डॉक्टर्स के मुताबिक वो सुकून आवर अद्वियात के जेर असर नींद में है। परेशानी की कोई बात नहीं है। उसका बुखार जैसे ही कम होगा वो होश में आ जाएगी। अरसलान जब से जारा के सरहाने उसके बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठा, उसका हाथ थामे मसलसल उसे देख रहा था। वो दोपहर से हनूज इसी पोजीशन में बैठा था। हैदर साहब डॉक्टर जलाल के साथ बात करते हुए कुछ देर पहले ही रूम से बाहर निकले थे। अरसलान जब यहाँ आया था तो जारा को बेहोश देखकर, उसकी ये हालत देखकर उसे अपने ख्वास सल्ब होते हुए महसूस हुए थे। वो बेइख्तियार ही नूरीन बेगम और हैदर साहब से गिला कर बैठा था कि क्या वो लोग उसकी गैर मौजूदगी में उसकी प्रिंसेस का ख्याल भी नहीं रख सकते थे, जो उसकी ये हालत हो गई। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि उसने अपनी माँ से अच्छी खासी लड़ाई की थी। वो जारा के मामले में शुरू से ही बेइंतहा पॉसेसिव था। आदिल साहब और माहम को दादी ने घर भेज दिया था। अरसलान को अपने फ्लैट की सारी थकावट भूल गई थी। दिल मुसलसल दुआ गो था कि उसकी प्रिंसेस एक दफा आंखें खोलकर उसका नाम पुकार दे। शर्ट के बाजुओं को कोने तक मोड़े वो चेहरे से काफी थका थका मालूम होता था। खामोशियों में गिरे ये लम्हे यूं ही सिरक रहे थे जब जारा की पलकों में हल्की सी जुम्बिश को देखते अरसलान बेचैनी से अपनी जगह से उठा था और उसकी तरफ बढ़ा था। जारा ने बहुत आहिस्ता से अपनी भारी होती पलकें उठाकर अपनी आंखें खोलने की कोशिश की थी। शायद प्यास के जेर असर जारा ने आंखें खोली थी तो सबसे पहले उसने अरसलान को देखा, जो उसका हाथ थामे पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा था। जबकि नूरीन बेगम ने इसे होश में आता देखकर बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया था। अब पानी। जारा ने साइड टेबल पर पड़े पानी की तरफ देखकर बामुश्किल कहा। अरसलान ने फौरन गिलास में पानी डालते हुए इसे हल्का सा सहारा देकर उठाकर बिठाया था और पानी का गिलास इसके लबों से लगाया। जारा ने वह मुश्किल 2 घूंट ही भरे थे और फिर गिलास को अपने लबों से अलहदा कर दिया था। दादी भी अपनी जगह से उठकर इसके पास आई थी और कोई सूरत पड़कर जारा के चेहरे पर फूंक मार रही थी। प्रिंसेस, तुम ठीक हो? अरसलान ने पानी का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए नर्म निगाहों से देखते हुए पूछा। जारा ने हल्का सा सर इस बात में हिलाया था। उसे अपने सर में दर्द की शदीद लहर उठती हुई महसूस हो रही थी। कैसी तबीयत है मेरी गुड़िया की? दादी ने इसके माथे पर बोसा देते हुए प्यार से पूछा, जबकि जारा की नजर अपनी माँ पर पड़ी, जो खामोशी से अपने चेहरे से आंसू साफ करते हुए उसे देख रही थी। मम, मैं ठीक हूँ। जारा ने बमुश्किल बोलने की कोशिश की, जबकि उसे अभी भी अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था और आंखें दोबारा बंद होती मालूम हो रही थी। जारा ने दर्द के बायस अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपनी पेशानी छुई थी। सर में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। अरसलान उसके चेहरे से इसके ज़ब्त का अंदाजा करता हुआ डॉक्टर को बुलाने की गर्ज से बाहर की तरफ बढ़ा था। अरसलान के जाने के बाद दादी जारा के पास ही बैठ गई थी, जो कि दोबारा आंखें मूंद गई थी। अरसलान डॉक्टर को बुलाकर लाया तो इन्होंने जारा का चेकअप करने के बाद उसे कुछ खिलाने का कहा ताकि वो मेडिसिन ले सके। नूरीन बेगम ने घर कॉल करके जारा के लिए सूप बनाने का बोला था। इसे होश में आता देखकर दादी की जान में जान आई थी। वहां मौजूद सबके दिलों को इसके कुछ देर होश में आने से एक करार सा मिल गया था। नूरीन बेगम हैदर साहब के साथ कुछ देर के लिए घर चली गई थी। अरसलान ने भी दोपहर से कुछ नहीं खाया था। वो जानती थी जब तक जारा नहीं खाएगी वो भी कुछ नहीं खाएगा, इसलिए वो भी खुद कुछ देर के लिए दोनों के लिए खाना तैयार करवाने घर चली गई। अरसलान जारा के पास बैठा बहुत नरमी से उसका सर दबा रहा था, जबकि वो दवाइयों के जेर असर फिर से सो चुकी थी। वो डिनर के बाद लाउंज में सोफे पर नीम दराज सा बहुत इन्हिमाक से मूवी देख रहा था जब किसी ने उसके सामने पटकने वाले अंदाज में कॉफी का मग लाकर टेबल पर रखा था। हादी ने नागवारी से गर्दन उठाकर अपने सामने खड़ी हस्ती को देखा था। वो कोई और नहीं, अमल फातिमा थी, जिसे हादी ने डिनर के बाद जानबूझकर सबके सामने बा आवाज़े बुलंद कहा था। अमल, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो क्या एक कप कॉफी बनाकर दे सकती हो डिनर के बाद? एक्चुअली तुम काफी बहुत टेस्टी बनाती हो। हादी ने डिनर के बाद जानबूझकर इसे सबके सामने कहा था
تاکہ وہ منع نہ کر سکے، جبکہ عمل اس کے یوں سب کے سامنے کہنے پر بمشکل سر ہی ہلا پائی تھی۔ اس کی شکل پر ناگواری دیکھ کر ہادی نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور چہرے پر ہلکے سے خفگی کے تاثرات لاتے ہوئے بولا، یہ کون سا طریقہ ہے اپنے شوہر محترم کو کافی دینے کا؟ ہادی جو صوفے پر لیٹا ہوا تھا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ہلکی سی خفگی سے بولا، شوہر محترم، آئینہ ذرا غور سے دیکھا کرو۔ عمل نے ہلکا سا تمسخرانہ ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر کہا اور سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ الحمدللہ روز دیکھتا ہوں اور بہت ہینڈسم ہوں، یوں ہی تو نہیں؟ تم ہر روز بریک فاسٹ پر مجھے اتنے پیار سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوتی ہو۔ ہادی نے کچھ اتراتے ہوئے کہا۔ وہ اکثر بریک فاسٹ پر اپنے اوپر عمل کی نظروں کی تپش محسوس کیا کرتا تھا۔ عمل اپنی چوڑی پکڑے جانے پر اچانک ایک لمحے کے لیے پہلو بدل کر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، اب اتنا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے دیکھ کر ماشاءاللہ بول دیا کرو، کیونکہ مجھے نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ ہادی نے اس کی نظریں چرانے پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، تم نہ خاموشی سے کافی پیو، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ عمل نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ سوچنا کیا ہے، رخصتی ہوگی اب تمہاری، بس تم تیاری پکڑ لو۔ جس دن حدید کی شادی ہوئی اسی دن تمہاری رخصتی بھی کنفرم۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے مستقبل کے نیک خیالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ بہت ہی کوئی فضول سوچ ہے تمہاری، میں تم سے بزنس کا پوچھ رہی ہوں، اور تم جیسے کنگلے اور ہڈ خرام کے ساتھ تو میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ عمل نے پہلی بات ملامتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہی اور پھر کچھ جتانے والے انداز میں ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا کنگلا؟ یہ پورا گھر میرے ڈیڈ کا ہے اور میرا بھی، تم نے مجھے یہ کنگلا اور ہڈ خرام کس حساب سے کہا ہے؟ ذرا وضاحت دو گی؟ عادی تو اس کی بات سن کر اچھل ہی گیا تھا۔ وہ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا اور ماتھے پر ان گنت بل ڈالے عمل سے پوچھ رہا تھا، جو اس کے اس طرح ریئیکٹ کرنے پر پرسکون سی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ گھر تمہارے ڈیڈ کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ گاڑی وہ بھی انکل کی دی ہوئی ہے، پاکٹ منی وہ بھی تمہیں انکل دیتے ہیں۔ تو ہوئے نا تم کنگلے، سارا دن تم گھر پر بیٹھے یہ فضول سی موویز دیکھتے رہتے ہو یا باہر آوارہ گردی کرتے ہو۔ تو ہوئے نا تم ہڈ حرام بھی، ایک پیسہ تک تم خود کما نہیں سکتے اور بڑے آئے رخصتی کروانی ہے میری۔ عمل نے اسے ایک ایک بات انگلیوں پر گنواتے ہوئے کہی۔ ہادی تو ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ عمل نہ صرف اسے گنوا رہی تھی بلکہ اچھا خاصا طنز بھی کر رہی تھی، اور اپنی آخر والی بات اس نے خصوصاً اس کی کچھ دیر پہلے کہی ہوئی بات پر طنز کرتے ہوئے کہی، جو میرے ڈیڈ کا ہے وہ میرا بھی ہے۔ ہادی فی الحال یہی جواب دے سکا۔ ایک سیکنڈ میں اس لڑکی نے اس کے اچھے خاصے لائف سٹائل کو نشانہ بنا کر اسے سنا ڈالی تھی، غلط، جو تم کماؤ گے صرف وہی تمہارا ہوگا۔ عمل نے اس کی بات کی توثیق کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اکتا جاتی تھی اسے فضول کی سرگرمیوں میں وقت ضائع کرتے دیکھ کر۔ اس نے جان بوجھ کر یہ ٹاپک چھیڑا تھا کہ شاید اس سے اس کی عزت نفس جاگے اور وہ اپنے ڈیڈ کا آفس جوائن کر لے، جبکہ وہ تو ابراہیم صاحب کے ہاتھ ہی نہیں لگتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہادی کے ماتھے کے بل نہیں کھل رہے تھے۔ اپنی کافی وہیں چھوڑتا ہوا وہ ٹی وی آف کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فی الحال اس کا آفس جوائن کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، بقول اس کے یہ اس کے انجوائے کرنے کے دن تھے۔ پتہ نہیں کیوں عمل سے اس کا سکون برداشت نہیں ہوتا، ایسا فی الحال ہادی نے سوچا تھا۔ کم بخت انا بیچ میں آ گئی، کم بخت انا بیچ میں آ گئی، ورنہ اتنی لمبی ناراضگی نہیں رکھتا میں۔ رات دھیرے دھیرے آسمان پر گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، جس میں چمکتا ہوا چاند واضح طور پر آسمان کی اوڑھی ہوئی کالی چادر پر نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں نیم دراز سا چیئر پر بیٹھا تھا، نظریں سامنے تاریکی میں ڈوبی بالکنی پر تھی جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب اسے اس کی حالت کا پتہ چلا تھا، دل بے حد اضطراب کا شکار تھا، کسی طور اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ آنکھیں اس کی دید کے لیے تڑپ رہی تھیں اور وہ خاموش تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں خود کو بھی اس کی حالت کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ کل زارا پر غصہ کرنے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے بھی پرسکون نہ ہو سکا تھا۔ دراصل اس لڑکے کو زارا کتنا قریب دیکھ کر زارا کی بے وقوفی پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی غصے پر قابو نہ رکھ سکا تھا، جبکہ زارا پر چلانے کا تو وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا مگر بدگمان ہرگز نہیں تھا۔ اپنی خود ساختہ انا کو ختم کرتے ہوئے حدید نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ زارا کی کنڈیشن کا سن کر وہ اپنی ناراضگی، اپنا غصہ سب کچھ بھول گیا تھا۔
ذہن میں تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس کے دل میں بستی ہیں، اس کے لیے بہت خاص ہے، وہ اس کے لیے بہت قیمتی ہے، وہ اس وقت تکلیف میں ہے اور کہیں نہ کہیں اس تکلیف کا سبب وہ ہے۔ وہ اپنی ضد، اپنا غصہ، اپنی انا، ہر چیز کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ایک فیصلہ لے چکا تھا۔ دل تھا کہ پر لگا کر اڑ کر اس کے پاس جانا چاہتا تھا۔ تجھے روکنا تو میرے بس میں نہیں تھا، تجھے روکنا تو میرے بس میں نہیں تھا، پر تجھے یاد ہم بے حساب کرتے ہیں۔ حدید زارا سے کبھی اتنی لمبی ناراضگی نہ رکھتا، بس اسے زارا سے ایک گلہ تھا، ایک شکوہ تھا۔ اس نے اس کی محبت کو جھوٹا کہا تھا۔ اس کے دل میں پیدا ہوا وہ احساس جو صرف زارا کے لیے تھا، جو صرف اس سے ملنے کے بعد اس کے دل میں پیدا ہوا تھا، جسے لوگ محبت کہتے تھے۔ زارا نے کتنی آسانی سے اس کی محبت کو جھوٹا قرار دے دیا تھا۔ یہ بات ہی حدید کی از حد ناراضگی کی وجہ تھی، لیکن اب وہ ہر چیز بھول جانا چاہتا تھا۔ اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے، نئے انداز سے شروع کرنے کا فیصلہ وہ لے چکا تھا۔ حدید نے یوں ہی نیم دراز سے بیٹھے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ فون دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ میری کل شام کی فیصلہ باد کی سیٹ بک کرواؤ اینڈ میک شور سب کو یہ ایک بزنس ٹور ہی لگنا چاہیے۔ حدید نے چاند کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ وہ بس اب اپنے دل کی سننا چاہتا تھا۔ اوکے ڈونٹ وری، ایسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف سے مطمئن سا جواب رسیو ہوا تھا اور حدید نے کال کاٹ دی تھی۔ اسے اب کل کے دن کا بے صبری سے انتظار تھا۔ چہرے پر ایک عجیب سا اضطراب لیے اس نے آنکھیں موندی تھیں۔ اے چاند، میری اداسیوں کا ہمیشہ گواہ رہنا، اے چاند، میری اداسیوں کا ہمیشہ گواہ رہنا، میں نے اکثر تیرے سائے میں اسے یاد کیا ہے۔ دوپہر کی تپتی دھوپ ہر سو گرمی کا درجہ حرارت بڑھائے ہوئے تھی۔ ہسپتال کی بلڈنگ میں معمول کے مطابق رش تھا۔ کوریڈور کے سرے کے آخر پر موجود زارا کے روم میں اے سی بند تھا۔ چھت پر لگا پنکھا نارمل سپیڈ میں چل رہا تھا۔ کل کی نسبت اب زارا کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ اس کے بخار میں کچھ کمی آئی تھی، جس سے دماغ بیدار ہوا تھا اور وہ کچھ ہوش سنبھال پائی تھی، لیکن ایک گہری خاموشی تھی جو زارا کو گھیرے ہوئے تھی۔ کمرے میں اس وقت حیدر صاحب اور ماہم موجود تھے، جبکہ دادی صبح سے ہی زارا کے پاس تھی۔ نورین بیگم اور ارسلان ساری رات ایک پل کے لیے بھی زارا کے پاس سے نہ ہٹے تھے۔ عائشہ اور فیصل بھی کل دوپہر ہی سے اس کے پاس تھے۔ دوپہر کو حیدر صاحب اور ماہم ہسپتال آئے تھے تو حیدر صاحب نے زبردستی ارسلان اور نورین بیگم کو گھر بھیجا تھا اور انہیں رات کو آنے کا بولا تھا۔ زارا کے بائنے ہاتھ میں ہنوز ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ حیدر صاحب اس کے بیڈ کے سائڈ پر چیئر رکھے بیٹھے زارا سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ زارا خاموشی سے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماہم بھی اسے کسی نہ کسی بات پر مخاطب کرتی، جس پر زارا لا تعلقی کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ کیا بات کرتی، اس کا تو دل ہی بھر گیا تھا ہر چیز سے۔ سنگل بیڈ پر تکیا کو اونچا کر کے رکھا ہوا تھا، جسے ٹیک لگا کر زارا نیم دراز سی بیٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی دوائیوں کے اثر سے باہر نکلی تھی، جبکہ میڈیسن لینے کے بعد تو زارا کو کوئی ہوش ہی نہ رہتی تھی۔ اس کی میڈیسن میں نیند کی دوا تھی تاکہ وہ کسی بھی چیز کا سٹریس نہ لے اور پرسکون نیند سوئے، جو کہ اس کی صحت کے لیے بہتر تھا۔ ڈیلی سی چٹیاں میں مقید زہرا کے بال اس کے دائیں شانے پر تھے۔ چہرے کی ساری شادابی جیسے ان 2 دنوں میں کہیں کھو سی گئی ہو۔ وہ بے حد کمزور لگ رہی تھی۔ وہ مسلسل ایک غیر مرئی نقطے کو دیکھتی ہوئی جانے کیا سوچے جا رہی تھی۔ اس کے انداز سے لا تعلقی واضح تھی۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے ہماری زارا کی؟ ڈاکٹر جلال نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دوستانہ انداز میں زارا سے پوچھا۔ انہوں نے سختی سے سب کو تلقین کی تھی کہ اسے خاموش نہ رہنے دیں، اس سے باتیں کریں تاکہ وہ اپنی کیفیت سے باہر نکلے، جبکہ زارا اپنی خاموشی کا قفل توڑنے کو تیار نہ تھی۔ دل میں موجود درد کو کم ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے آنسوؤں کی بارش درکار تھی، اور زارا نے ایک بھی آنسو نہ بہانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ جیسے خود سے ہی خفا تھی۔ زارا بیٹا، ڈاکٹر جلال کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ حیدر صاحب نے اس کی گود میں دڑے بے جان سے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی توجہ ڈاکٹر جلال کی طرف کروانی چاہی۔ زارا نے ان کے پکارنے سے خفیف سی پلکیں اٹھا کر ڈاکٹر جلال کی طرف دیکھا تھا، جو کہ نرمی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ زارا، آپ کو پین تو نہیں ہو رہی ہاتھ میں؟ ڈاکٹر جلال نے اس کے جواب نہ دینے پر اس کے ہاتھ میں لگی ڈرپ کو سلو کرتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا۔ زارا نے ہلکا سا سر کو نفی میں ہلایا تھا، جبکہ بولنے سے اب بھی گریز کیا تھا۔ دیٹس گڈ۔ ویسے حیدر صاحب، آپ نے نوٹ کیا ہے زارا تو بہت بریو ہو گئی ہے۔ وہ روتی ہوئی لڑکی جو انجیکشن سے بہت ڈرا کرتی تھی، جانے کہاں چلی گئی؟
یہ تو کوئی اور ہی زارا ہے، ڈاکٹر جلال نے مسکراتے ہوئے حیدر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران وہ اسپرٹ سے کاٹن کو تر کرتے ہوئے زارا کے ہاتھ کی پشت صاف کر رہے تھے جہاں پر ڈرپ کی وجہ سے سویلنگ ہوئی تھی۔ وہ حیران تھے کہ زارا نے آج تک کبھی خود کو انجیکشن کی سوئی تک نہ لگنے دی تھی، اور اب وہ بغیر اف تک کیے خاموشی سے 2 دن سے اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ کی تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ بالکل بھائی، میری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، یہ چھوٹی موٹی تکلیفوں سے میری بیٹی نہیں گھبراتی، حیدر صاحب نے پیار سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ آخر زارا کیوں نہیں بول رہی تھی؟ اس کی اچانک بگڑتی طبیعت سے حیدر صاحب اندر ہی اندر بے حد پریشان تھے۔ زارا نے کچھ کھایا لنچ میں؟ ڈاکٹر جلال نے ماہم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی تھوڑا سا سوپ پیا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے، ماہم نے ایک نظر خاموش سے زارا پر ڈالتے ہوئے کہا جو اپنے ہاتھ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اوکے، اسے میڈیسن دے دیں تاکہ زارا ریسٹ کرے، فیور پھر سے ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر جلال نے زارا کی نبض چیک کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑی اس کی میڈیسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حیدر صاحب نے ماہم سے میڈیسن لے کر خود زارا کو کھلائی تھی۔ ڈاکٹر جلال حیدر صاحب کو باہر آنے کا کہہ کر زارا کو ریسٹ کرنے کا بول کر باہر چلے گئے تھے، جبکہ ماہم اس کا ہاتھ تھام کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور زارا خاموشی سے کروٹ لیے لیٹ گئی۔ ماہم کو اس کی خاموشی پر رونا آ رہا تھا۔ یہ تو وہ زارا نہیں تھی جسے وہ جانتی تھی۔ رابعہ بیگم جیسے ہی کچن میں داخل ہوئیں تو عائشہ کو کچن میں موجود دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے، جسے وہ بڑی مہارت سے چھپاتی چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے عائشہ کی طرف بڑھی، جو نوری کے ساتھ ڈنر کی تیاری کروا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ زارا کے پسندیدہ چکن سینڈوچ بنا رہی تھیں۔ ارے عائشہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتی، اب اچھا تھوڑی لگتا ہے مہمانوں سے کام کروانا، رابعہ بیگم نے عائشہ کے پاس آتے ہوئے بظاہر ہلکی سی ہفتی سے کہا۔ عائشہ کل دوپہر سے یہاں موجود تھی، احسن اور فیصل رات کو واپس اسلام آباد چلے گئے تھے، ہمنا اور اس کی فیملی تو اسی دن صبح 5 بجے کی فلائٹ سے واپس لندن چلے گئے تھے۔ احسن کے کالج میں ٹیسٹ ہو رہے تھے اور فیصل کی آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، جبکہ عائشہ زارا کی طبیعت دیکھتے ہوئے 2 دن کے لیے یہاں رک گئی تھیں۔ وہ کل شام دادی کے ساتھ ہی گھر واپس آ گئی تھیں۔ نورین بیگم اور ارسلان ریسٹ کر رہے تھے، جو کہ کل سے ایک پل کے لیے نہ سوئے تھے۔ اٹس اوکے، زارا کو میرے ہاتھ کے چکن سینڈوچ بہت پسند ہیں، حیدر بھائی بتا رہے تھے کہ اس نے سوپ بھی صحیح سے نہیں پیا، اس لیے میں نے سوچا سینڈوچ بنا لوں، بخار کی وجہ سے منہ کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے نا، تو اسے اچھا لگے گا۔ عائشہ نے پرسکون سے اپنے کام میں مصروف ہی انہیں جواب دیا۔ تم تو خواہ خواہی محنت کر رہی ہو، جانتی تو ہو زارا کو کھانے پینے میں کتنے نخرے کرتی ہے، اور اب تو ویسے بھی بیمار ہے۔ ویسے اور کتنے دن تک ہسپتال میں رکنے کا ارادہ ہے زارا کا؟ ان کا پوچھنے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے زارا اپنی مرضی سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو۔ عائشہ نے ان کے بعد سے اپنا ہاتھ روک کر انہیں دیکھا تھا۔ کل سے زارا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، مگر مجال تھی جو رابعہ بیگم نے وہاں جا کر اس کی خیریت دریافت کرنی چاہی ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ جب اس کی طبیعت سنبھلے گی تو ڈاکٹر اسے ڈسچارج کر دیں گے، عائشہ نے اسپاٹ سے چہرے سے کہا۔ رابعہ بیگم نے ہاسپٹل جانا تو دور، جب نورین بیگم گھر آئیں تو ان سے بھی زارا کی خیریت دریافت کرنا ضروری نہ سمجھا۔ عائشہ کو ان کی طنز کرنے والی عادت بالکل بھی نہیں پسند تھی، یہ اس کی بہن ہی تھی جو اس کے طنز کو ہمیشہ اگنور کر دیتی تھی، جبکہ عائشہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ارے تم تو ناراض ہی ہو گئی، میرے کہنے کا مطلب تھا اور کتنے دن رکھیں گے ڈاکٹرز اسے ہاسپٹل میں؟ رابعہ بیگم نے فوراً اپنی بات کی وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ اللہ میری بیٹی کو صحت دیں، جلد صحت یاب ہو جائے گی تو گھر ہی آنا ہے اس نے، عائشہ نے پرسکون سے انداز میں کچھ باور کرواتے ہوئے کہا، جبکہ رابعہ بیگم اس کے انداز پر جل کر رہ گئیں۔ ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایک دفعہ ہاسپٹل جا کر اس کی عیادت کرنی چاہیے تھی؟ آخر کو دوہرا رشتہ ہے آپ کا زہرا سے، عائشہ نے اپنے دل میں آئی ہوئی بات کو بہت عام سے لہجے میں کہہ دیا۔ یہ بات نورین بیگم نے بھی محسوس کی تھی، لیکن انہوں نے گھر میں کوئی بدمزگی نہ ہو اس لیے اگنور کر دیا تھا، جبکہ عائشہ ہمیشہ سے ہی اسٹریٹ فارورڈ تھی۔ ہاں کیوں نہیں، میں تو جانا چاہتی تھی، مگر تمہیں تو پتہ ہے ہاسپٹل میں کتنی دوائیوں کی اسمیل ہوتی ہے، میرا تو دم گھٹتا ہے وہاں، بس اسی لیے نہیں گئی، رابعہ بیگم نے چہرے پر کچھ اداسی لاتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا اور پھر تیار شدہ سینڈوچ نوری کو ٹفن میں پیک کرنے کا کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گئیں، جبکہ رابعہ بیگم کھار کھاتی ہوئی نظروں سے عائشہ کی پشت کو دیکھتی رہیں۔ تم کیا خاموشی سے میزنی بن کر باتیں سنتی رہتی ہو؟ چلو چائے بنا کر دو مجھے فوراً، رابعہ بیگم نے عائشہ کی باتوں کا غصہ نوری پر اتارتے ہوئے کہا اور اسے چائے لانے کا بول کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔
جبکہ نوری ان پر ایک خاموش نظر ڈال کر خاموشی سے ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ شام کے سائے باہر مزید گہرے ہوئے تو ہلکی ہلکی رات کی سیاہی ہر طرف پھیلنے لگی۔ ماہم مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو زیر لب کوئی صورت پڑھتے ہوئے وہ زارا کے بیڈ کے قریب آئی اور اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ زارا دوائیوں کے زیر اثر سوئی جاگی کیفیت میں تھی۔ وہ بہت زیادہ گہری نیند میں نہیں تھی مگر مکمل ہوش میں بھی نہیں تھی۔ شام سے اس کا بخار پھر سے تیز ہو گیا تھا۔ سر کا درد اسے نیند میں بھی کراہنے سے روک نہ سکا تھا اور وہ مسلسل دوائیوں کے حصار میں شام سے بے سود پڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر اسے انجیکشن لگا کر گئے تھے جس سے اس کے سر کے درد میں کچھ کمی آئی تھی۔ ماہم اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اپنے ماتھے پر زارا کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے زارا خواب کسی کیفیت میں ایک آدھ بار معمولی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھ لیتی اور پھر سے نیند کے حصار میں چلی جاتی۔ ڈاکٹر جلال نے اس کی کچھ میڈیسنز چینج کی تھیں جسے لینے کچھ دیر پہلے ہی حیدر صاحب قریبی میڈیکل سٹور کی طرف بڑھے تھے۔ نورین بیگم اور عائشہ ارسلان کے ساتھ کچھ دیر میں ہاسپٹل آنے والی تھیں۔ ماہم یوں ہی اس کے بیڈ کے پاس بیٹھی اس کے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی جب اس کے موبائل کی رنگ ٹون سے کمرے کی خاموشی میں ارتکاش پیدا ہوا۔ اسکرین پر رابعہ بیگم کا نمبر دیکھ کر ماہم نے فوراً سے پہلے کال اٹینڈ کی تھی کہ کہیں زارا کی نیند خراب نہ ہو۔ تمہیں کوئی اپنی ہوش بھی ہے؟ دوپہر سے گھر سے نکلی ہوئی ہو، اس کے ڈرامے تو اللہ جانے اور کتنے دن تک چلنے والے ہیں، تم فوراً گھر پہنچو۔ رابعہ بیگم نے اس کے کال ریسیو کرتے ہی ماہم کو اچھا خاصا ڈانٹتے ہوئے کہا، فار گاڈ سیک امی، آپ یہاں آ کر ایک دفعہ اس کی حالت دیکھ لیتی تو یہ بات کبھی نہ کہتی۔ ماہم کو ان کا یوں کہنا بہت برا لگا تھا۔ اس نے گویا ان کو ان کے لفظوں کا احساس دلانا چاہا ہو۔ اس دوران ماہم کی آواز قدرے دھیمی تھی۔ تم مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں، پورا گھر کافی ہے اس کے نخرے اٹھانے کے لیے، تمہیں خود کو خواہ مخواہ ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رابعہ بیگم نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ ماہم ان کے موبائل سے ابھرتی تیز آواز سے ایک نظر نیند غنودگی میں سوئی زارا پر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی اور رابعہ بیگم سے بات کرنے لگی۔ کمرے میں مکمل سکوت تھا، ہلکی سی دوائیوں کی اسمیل ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود کھڑکی سے باہر رات کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ خاموشی اتنی تھی کہ نارمل سپیڈ میں چلتے پنکھے کی ایک مدھم سی محسوس آواز بھی سنائی دیتی۔ کسی نے بہت آہستہ سے ڈور ناب گھما کر کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تھا تو ماحول میں اس کے تیز مہنگے کلون کی خوشبو ہر سو پھیل گئی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر اپنے چہرے پر ماسک پہنا تھا۔ وہ ڈارک پرپل کلر کی فل سلیوز والی شرٹ پر وائٹ ڈاکٹر کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ پر نیم بے ہوش زارا کی طرف بڑھا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھنا، اس کی خوشیوں کی دعا وہ فجر کی نماز میں اللہ سے کیا کرتا تھا، کتنا تکلیف دہ تھا یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ تیری عیادت تو بس ایک بہانہ تھا، تیری عیادت تو بس ایک بہانہ تھا، تیرے دیدار کو میرا دل بے قرار تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ وہ جو سینے میں دھڑکنوں نے کل سے ایک شور برپا کر رکھا تھا، جیسے اسے دیکھ کر اب انہیں بھی سکون آ گیا ہو۔ اس نے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹائے بغیر ہی اس کے بائیں ہاتھ کی بند مٹھی کھولی تھی۔ وہ جو نیم غنودگی میں تھی، ایک جانا پہچانا لمس اپنی ہتھیلی پر محسوس کرتے ہوئے اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ ذہن جیسے اس لمس کے حامل شخص کو پہچاننے لگا تھا۔ وہ اس کی ہتھیلی پر اپنی شہادت کی انگلی سے بہت آہستہ آہستہ کچھ لکھ رہا تھا، HAD۔ زارا کا ذہن نیم غنودگی میں بھی اس لفظوں کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے پہچاننے کی تنگ و دوم میں ہلکان ہونے لگا۔ ID۔ اس نے اس کی ہتھیلی کھول کر اپنا نام لکھا تھا۔ شاید وہ اس سے بتانا چاہتا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کا ہے، اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں صرف اور صرف اس کا نام ہے۔ زارا نے بامشکل اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھیں اور ماسک میں موجود اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ دوائیوں کے زیر اثر اس کی آنکھیں پھر سے بند ہو گئیں۔ اسے یہ سب کوئی خواب لگ رہا تھا، خوبصورت حسین خواب۔ وہ اس کی آنکھیں کھولنے کی تنگ و دو دیکھتے ہوئے مبہم سا مسکرایا تھا۔ اپنی جیب سے بریسلیٹ نکال کر اس نے بہت نرمی سے اس کی کلائی میں پہنا دیا تھا، جو کہ اس کے پاس اس کی امانت تھا۔ زارا کا ذہن جب بھرپور کوشش کرنے کے بعد غنودگی سے بیداری کی طرف بڑھا تو اپنے قریب کھڑے شخص کی خوشبو اسے اس کی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی سی مدھم آواز میں کچھ بولا تھا۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ گمبھیر اور جذبات سے بھرپور تھا۔ I am extremely sorry. I am still fell in love with you badly. اس نے یہ الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیے تھے، جیسے اسے باور کروانا چاہتا ہو، اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے بعد اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ
وہ آج بھی صرف اس سے محبت کرتا ہے۔ زارا کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت خوبصورت خواب ہے جس میں وہ اس کے پاس ہے، اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ اپنی بات بول کر سیدھا ہوا تھا اور پھر جیسے ایک آخری الوداع نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ ضبط سے بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی دروازے کے نوب پر تھا جب اسے بہت مدھم آواز میں اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ وہ بے اختیار پلٹا تھا۔ خدیج، زارا نے بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے جیسے اپنے خیال کی یقین دہانی کرنی چاہی ہو۔ زارا کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس کی نظر ماسک سے نظر آتی اس کی گرے آنکھوں پر پڑی جو فقط ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ فقط ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملی تھیں اور پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پورے کمرے میں اس کے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زارا کی آنکھ سے بے اختیار ایک بے آواز آنسو نکل کر اس کا گال نم کر گیا۔ وہ اسے دیکھ چکی تھی، یہ کوئی خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ وہ آیا تھا اس سے ملنے، اس کی عیادت کرنے۔ زارا اس کی خوشبو فضا میں محسوس کرتی ہوئی پھر سے نیند کے حصار میں چلی گئی۔ ماہم جب رابعہ بیگم سے بات کر رہی تھی تو اس نے ڈاکٹر کو زارا کے روم میں جاتے دیکھا تھا اور رابعہ بیگم سے بات کر کے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب کوریڈور سے گزرتے ایک لڑکے نے اسے بتایا کہ ریسیپشن پر کوئی حیدر نامی شخص آپ کو بلا رہے ہیں، ماہم حیدر صاحب کا نام سنتے ہی اس طرف بڑھ گئی، جبکہ وہاں پر پہنچنے پر اسے وہاں پر کوئی نہیں دکھا۔ ماہم کچھ پل ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر زارا کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہانیہ تمہیں میری بات سنائی نہیں دے رہی؟ کب سے کہہ رہی ہوں کہ خدیج کو اٹھا لاؤ، اسے کہو ناشتہ کرے، آ کر ہم سب کے ساتھ۔ آسیہ بیگم نے ملازمہ سے ناشتہ ٹیبل پر لگواتے ہوئے کوئی چوتھی دفعہ اپنی بات دہرائی۔ ہانیہ کالج کے وائٹ یونیفارم میں ملبوس کالج جانے کے لیے تیار بیٹھی خود کو مسلسل ناشتے میں مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ ہانیہ، تمہاری مام کچھ کہہ رہی ہیں؟ مصطفیٰ صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹاتے ہوئے خفیف سے لہجے میں ہانیہ کو دیکھ کر کہا۔ ڈیڈ، ابھی تو 9 بجے ہیں، حدید بھائی کو اتنی جلدی اٹھانا مطلب اپنا اور ان کا موڈ خراب کرنا ہے، اس لیے سوئے رہنے دینا، انہیں خود ہی اٹھ جائیں گے۔ ہانیہ نے اپنا سا جواز پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس کا 9:30 بجے پیپر تھا۔ حدید اس سے ناراض تھا۔ ہانیہ 1-2 بار اسے مخاطب کر چکی تھی جبکہ اس نے اسے مسلسل اگنور کیا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ اسے اٹھانے گئی تو وہ نہیں اٹھے گا، اس لیے ہانیہ نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ جب سے حدید نے اسے ڈانٹا تھا ہانیہ کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اس کے سامنے جانے کی۔ بس ہانیہ، تمہیں تو کوئی کام کہنا ہی فضول ہے، ہر کام کا بہانہ تم نے پہلے سے سوچ کر رکھا ہوتا ہے۔ خود ہی جاتی ہوں میں، آسیہ بیگم اسے خفگی سے کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی جبکہ ہانیہ نے مزید اپنا سر جھکا لیا۔ مصطفیٰ صاحب کو ہانیہ کچھ اداس لگی ورنہ وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہ تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آسیہ بیگم جو سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہی تھی ہادی کی مسکراتی ہوئی آواز سن کر پلٹی تھی اور مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے مصطفیٰ صاحب نے بھی خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا جبکہ ہانیہ ہنوز خاموش ہی رہی اور کانٹے کے ساتھ اپنی پلیٹ میں موجود آملیٹ کو دائیں بائیں کرتی رہی۔ کیسے ہو بیٹا، گھر میں سب کیسے ہیں؟ آسیہ بیگم نے اس کے پاس آتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ میں بہت پیارا اور باقی سب بھی ٹھیک۔ آپ کہاں جا رہی تھیں؟ حدید کو اٹھانے؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے ان کی بات کا جواب دیا اور دوسری بات آبرو اچکاتے ہوئے پوچھی۔ ہاں، اسے ہی اٹھانے جا رہی تھی۔ تم بیٹھو، ناشتہ کرو ہمارے ساتھ، میں بلا کر لاتی ہوں اسے۔ آسیہ بیگم نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ناشتہ تو میں کر کے آیا ہوں، آپ بس ایک اچھی سی کافی پلا دیں اپنے ہاتھ کی، اسے میں اٹھا کر لاتا ہوں۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے پیار سے انہیں کہا اور تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا حدید کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد آسیہ بیگم ایک مسکراتی نظر اس کی پشت پر ڈال کر کچن کی طرف بڑھ گئی جبکہ مصطفیٰ صاحب نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے گمسم سی بیٹھی ہانیہ کو دیکھا۔ کیا بات ہے، آج میری بیٹی اتنی خاموش کیوں ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ چاہیے تمہیں؟ پیسے تو نہیں چاہیے؟ مصطفیٰ صاحب نے ٹیبل پر رکھا ہانیہ کا ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں چاہیے ڈیڈ، بس بات کرنے کو دل نہیں کر رہا میرا۔ ہانیہ کا دل اچانک بھر گیا۔ اسے زارا کی بھی فکر تھی۔ کل رات ہی عائشہ کو فون کر کے اس نے زارا کی طبیعت پوچھی تھی جسے اسے پتا چلا تھا کہ اس کا بخار اترنے میں نہیں آ رہا۔ دوسری طرف حدید اس سے لا تعلقی بڑھتے ہوئے تھا۔ ہانیہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی اور ہی ہانیہ لگتی ہے مجھے۔ مصطفیٰ صاحب نے لاڈ سے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے تھام کر دائیں بائیں کرتے ہوئے باغور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں یہ خاموش سی لڑکی ہانیہ مصطفیٰ تو بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ ڈیڈ، ہانیہ نے خفیف سی پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جی ڈیڈ کی جان، جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے؟
یہ چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں؟ مصطفیٰ صاحب نے ہلکی سی آبرو چکاتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج کا پیپر تھوڑا مشکل ہے، بس اسی لیے تھوڑی ٹینس ہوں، ہانیہ نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹینس اور ہانیہ مصطفیٰ، یہ بات ماننے والی تو نہیں ہے، لیکن اگر تم خود کہہ رہی ہو تو مان لیتے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب نے اس کی طرف باغور دیکھتے ہوئے ہلکے سے شانے اچکاتے ہوئے کہا، کیونکہ ہانیہ ہمیشہ اپنے پیپرز کی تیاری پوری رکھتی تھی۔ اس کے بعد وہ بہت ریلیکس ہو کر اپنا پیپر دیا کرتی تھی۔ باقی لڑکیوں کی طرح وہ ہاں پیپر کی ٹینشن لے کر خود کو ہلکان نہیں کیا کرتی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی مصطفیٰ صاحب اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد ہانیہ اپنا ناشتہ بمشکل پورا کر کے اپنا بیگ لینے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہادی نے حدید کے کمرے کا دروازہ ہمیشہ کی طرح بغیر نوک کیے کھولا تو اسے خوشگوار حیرت کا سامنا ہوا۔ حدید نک سک سا باہر جانے کو تیار ڈریسنگ کے پاس کھڑا اپنی گھڑی پہن رہا تھا۔ ہاں، اس دوران وہ بہت مدھم آواز میں کچھ گنگنا رہا تھا جو اس کے خوشگوار موڈ کی نشاندہی کرتا تھا۔ ہادی نے ایک نظر کمرے میں موجود وال کلاک پر ڈالی جہاں پر 9:30 بج رہے تھے۔ حدید اس کی موجودگی سے باخبر تھا، لیکن وہ اس کے اندر داخل ہونے پر پلٹا نہیں تھا۔ ہنوز اپنے کام میں مصروف رہا تھا، پر اب وہ خاموش تھا۔ ہادی جانتا تھا کہ وہ ابھی بھی پرسوں والی بات پر اس سے ناراض ہے، اس لیے وہ عمل کو ہاسپٹل چھوڑنے کے بعد گھر جانے کی بجائے اس کے پاس آیا تھا۔ آج ان کا یونیورسٹی کی طرف سے لاسٹ فیئر ویل تھا، جو کہ شام کو 6 بجے شروع ہونا تھا۔ یونیورسٹی کے سینئر اسٹوڈنٹس ہونے کی حیثیت سے ان کے اساتذہ نے ان پر اعتماد اور انحصار کرتے ہوئے بے شمار کام ان کے ذمہ لگائے تھے۔ ان دونوں نے 10 بجے یونیورسٹی جانا تھا۔ ہادی اس کی لاتعلقی پر ہلکا سا سر گھچاتے ہوئے کچھ سوچ کر اس کے پاس آیا۔ یہ اجڑے چمن میں بہار کہاں سے آ گئی؟ ہادی نے ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگاتے ہوئے حدید سے کچھ دیر پہلے گنگنانے پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ حدید نے اس کی بات سے ایک کڑی نظر اس پر ڈالی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پرفیوم اٹھا کر خود پر سپرے کیا۔ کس کا قتل کرنے کا ارادہ ہے جو اتنی تیاری کی جا رہی ہے؟ حادی نے شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حدید بغیر کچھ کہے پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا تھا۔ لگتا ہے زارا بیبی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، تبھی تیرے چہرے کے زاویے بھی آج کچھ بدلے ہیں۔ ہادی نے ڈریسنگ پر پڑی چیزیں ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا، جبکہ حدید کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے ہوئے اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ایک پل میں ہی دماغ نے اسے اس کے غلط الفاظ کے چناؤ کا احساس دلایا تھا۔ میرا مطلب ہے زارا بھابی۔ ہادی نے اپنے لفظوں کی توسیع کرتے ہوئے فوراً سے پہلے حدید کی طرف دیکھ کر کہا، جو کہ وارڈروب میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے اس کے غلط الفاظ کے چناؤ پر پلٹ کر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہادی کی توسیع کرنے پر حدید بغیر کچھ کہے ایک وارننگ دینے والی نظر اس پر ڈال کر اپنی وارڈروب کی طرف متوجہ ہوا۔ اب کیا ہے، کچھ بولو بھی، اپنی زبان کسی کو کرائے پر دی ہے تم نے؟ کب سے میں ہی پاگلوں کی طرح بولے جا رہا ہوں۔ ہادی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، جو کہ الماری سے ایک فائل نکال کر سرسری سی نظر اس فائل پر ڈالتا ہوا اسے اپنی اسٹڈی ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ ہادی نے اکتاتے ہوئے اپنی بات کہی۔ اسے اس کی خاموشی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ حدید کی بے اتنائی ہادی ابراہیم کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ حدید نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ہنوز اپنے کام میں مصروف وہ فائل اسٹڈی ٹیبل پر رکھتا ہوا سائڈ ٹیبل کے دراز سے اپنی گاڑی کی چابی، موبائل اور اپنا والیٹ اٹھا کر وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ جب ہادی لپک کر اس کے سامنے آیا تھا، اس کے یوں سامنے آنے پر حدید نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ ہادی نے مسکینیت چہرے پر طاری کرتے ہوئے کہا۔ حدید نے اس کا ڈرامہ شروع ہوتا دیکھ کر اپنی دونوں آنکھیں گھمائی تھیں۔ میں کیوں ناراض ہوں گا؟ آج کل بہت پلاننگ کرنی آ گئی ہے نا تمہیں، تو جاؤ جا کر کرو پلاننگ، میری فکر مت کرو، حدید نے سپاٹ سے چہرے سے کہا۔ وہ اب تک اس سے ناراض تھا۔ ہادی نے اس کی خود سے لا تعلقی دیکھتے ہوئے سوچا، دیکھو حدید، میرا مقصد زارا کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ایسے تم دونوں کے درمیان سب صحیح ہو جائے گا۔ ہادی نے سچ بولتے ہوئے کہا۔ یو نو وٹ ہادی، تمہارے لیے دوسروں کی زندگی سے کھیلنا بہت عام سی بات ہے، اور کیا سوچ کر تم اس گھٹیا شخص کو زارا کے پاس بھیجا تھا؟ اگر وہ اسے کوئی نقصان پہنچا دیتا تو کون ذمہ دار ہوتا ان سب کا؟ مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی، حدید نے افسوس بڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا نا سوری، ہادی نے اس کا موڈ خراب ہوتے دیکھا تو منانے والے انداز میں اپنی بات کہنے لگا۔ مجھے تمہارے سوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ لڑکا چاہیے جسے تم نے زارا کے پاس بھیجا تھا۔ حدید کے لہجے میں اچانک سختی در آئی تھی۔ کیوں، تم کیا کرو گے اس کا؟ ہادی نے اس کے چہرے سے گویا اس کے دماغ میں چلتے پلان کا پتہ کرنا چاہا ہو۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم بس مجھے اس لڑکے کا بتاؤ، کہاں ملے گا وہ مجھے؟ حدید نے ناگواری سے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ لہرایا تھا۔
دیکھو حدید، تم اسے آلریڈی بہت مار چکے ہو، ویسے بھی یہ سب اس نے میرے کہنے پر کیا تھا، اس لیے تم اسے بھول جاؤ۔ عادی جانتا تھا کہ اس دن اسے مار کر اس کا دل نہیں بڑھا تھا، تبھی وہ دوبارہ اسے اس لڑکے کے بارے میں استفسار کر رہا تھا۔ شیم آن یو ہادی، کوئی اپنے گھر کی لڑکیوں کے ساتھ ایسے مذاق بھی کیا کرتا ہے؟ اور پھر جب تمہارا دل نہ بھرا تو تم نے اس کے دماغ میں جانے میرے خلاف کیا بکواس ڈال دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنی حساس ہے۔ تم نے میری مدد نہیں بلکہ اس کی نظروں میں مجھے مزید بدگمان کر کے رکھ دیا ہے، اینڈ تھینک یو فار دیٹ۔ حدید کے دل میں جو کچھ تھا اس نے بغیر کسی بناوٹ کے اسے کہہ دیا، اور آخر پر افسوس سے اپنی بات کہتا ہوا وہ کمرے سے چلے گیا تھا، جبکہ ہادی مزید کچھ نہ بول سکا۔ ٹھیک ہے، وہ جانتا تھا کہ اس نے اس کام کے لیے غلط انسان کا انتخاب کیا تھا، اسے بھی پرسوں سے زارا کی طبیعت کا سن کر اس کی فکر تھی، مگر حدید وہ اس سے اس طرح ناراض ہو جائے گا یہ ہادی نے نہیں سوچا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس سے ہمیشہ بنا بنایا کام بگڑ جاتا تھا، اس سے حدید کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہادی اپنے پلان پر خود کو ملامت کرتا ہوا نیچے کی طرف بڑھا۔ وہ مسلسل کمرے میں دائیں بائیں ٹہل رہی تھی، ضبط سے اس کے گال سرخ پڑ رہے تھے۔ اس کے دائیں بائیں چکر کاٹنے سے دونوں ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں سے کمرے کی خاموشی میں ارتکاش پیدا ہو رہا تھا۔ بالوں کا خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنائے، چہرے پر موقع کی مناسبت سے زندگی میں پہلی دفعہ میک اپ کیے، ٹی پنک کلر کے ہلکے کامدار ڈریس میں ملبوس، گولڈن ہیلز پہنے یہ لڑکی کہیں سے بھی زینب اقبال نہیں لگتی تھی، یہ تو کوئی بہت خوبصورت سی نازک سی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ زینی نے کبھی ہیلز نہیں پہنی تھیں اور نہ ہی کبھی میک اپ کیا تھا۔ پپھو نے پارلر سے اس کے لیے ایک میک اپ آرٹسٹ کو بلایا تھا جو کہ کچھ دیر پہلے آ کر بڑی مہارت سے زینی کو تیار کر کے گئی تھی۔ زینی نے اس ایک گھنٹے میں اس لڑکی کا سانس لینا محال کر دیا تھا۔ یہ مت کرو، وہ مت کرو، تمہیں تو بالکل بھی تیار کرنا نہیں آتا، میں یہ نہیں لگاؤں گی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو پپھو نے تنگ آ کر اس لڑکی کے سامنے ہی زینب کی کمر پر ایک جڑی تھی جسے زینب کی مسلسل چلتی زبان کو بریک لگا تھا۔ پپھو نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر اسے تیار کروایا تھا اور زینب اقبال واقعی آج پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ نیچے سب مہمان آ چکے تھے۔ زینی کو ڈرائنگ روم سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن پپھو نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ باہر نہیں آئے گی جب تک وہ اسے خود نہ بلائیں۔ زینب کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا اور خود وہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ ان سب سے کیسے اپنی جان چھڑوائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ زینب یوں ہی چلتی ہوئی مرر کے پاس آئی اور ایک تنقیدی نظر خود پر ڈالی۔ جوکر بنا دیا ہے مجھے، پوری کارٹون لگ رہی ہوں، زینب نے خود کو مرر میں دیکھتے ہوئے جل کر کہا اور ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتے ہوئے اپنی لپسٹک صاف کرنے لگی جب اسے سعدیہ کی دی ہوئی سختی سے وارننگ یاد آئی۔ زینی نے بے بسی سے ٹیشو دور اچھالا تھا، اسے بہت غصہ آ رہا تھا، اوپر سے عمل بھی آج نہیں آ سکی تھی۔ عمل ڈاکٹر دریاب کے ساتھ کسی دوسرے ہاسپٹل گئی تھی فاؤنڈیشن کے سلسلے میں، لیکن اس نے رات کو اسے ملنے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب زینب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھاتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی تھی جب نارمل ہیلز اور کھلے فلازوں کی وجہ سے وہ بمشکل گرتے گرتے سنبھلی تھی۔ کیا مصیبت ہے، یہ کیسے کپڑے پہنا دیے ہیں پپھو نے مجھے، زینب نے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور اپنا دوپٹہ لاپرواہی سے شانے پر ڈالتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی۔ زینی بامشکل توازن چال چلتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ ملازمہ کو کچن میں کھانا تیار کرتے دیکھ زینی کے ماتھے پر بل پڑے تھے، مطلب کہ یہ لوگ کھانا بھی کھا کر جائیں گے۔ زینی نے غصے سے سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ زینی چہرے کے زاویے بگاڑتی ہوئی اپنا دوپٹہ سنبھالتی ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف بڑھی جو کہ لاؤنج میں کھلتی تھی۔ آخر میں بھی تو دیکھوں کون سا شہزادہ ہے جس کے لیے پپھو نے کل سے میرا جینا محال کر رکھا ہے۔ زینی اپنی بات سوچتے ہوئے کھڑکی کی طرف بڑھی اور قدرے سائڈ پر ہو کر بہت آہستہ سے کھڑکی کھولی۔ اس دوران وہ بہت محتاط تھی، مبادا کے اندر موجود مہمان اس طرف متوجہ نہ ہوں۔ زینی نے ہلکی سی کھڑکی کھولی تو اسے سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی پپھو نظر آئیں۔ زینی نے کچھ آگے ہو کر نظر گھما کر ان کے بائیں جانب بیٹھے سے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ زینی نے ایک پل کو اپنی آنکھیں زور سے بند کی تھیں اور پھر محتاط سے ایک دم پیچھے کو پلٹی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تم؟ زینی نے از حد حیرانی میں گرے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سے اس کی بے یقینی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، جبکہ دوسری جانب موجود شخص کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی غلط گھر میں آ گیا ہے۔ کیا زینب اقبال اس قدر خوبصورت تھی یا اس نے اسے پہچاننے میں دیر کر دی تھی؟ یہ لڑکی آج کہیں سے بھی وہ جنگجو زینب نہیں لگ رہی تھی۔
جو ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار رہتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی زینی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ زینی نے اس کے خود کو مسلسل تکنے پر بے حد غصے میں کہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اس پر ہنس دے گا۔ زینب کو اس کے یوں خود کو تکنے پر جانے کیوں سبکی کا احساس ہوا۔ بیوٹیفل، حمزہ نے بلاخر اپنی پلکیں جھپکتے ہوئے کسی ٹرانس سی کیفیت میں گر کر اس کی تعریف کی۔ وہ تو ڈرائنگ روم سے باہر کال اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ وہ کال اٹینڈ کر کے واپس جا رہا تھا جب اس کی نظر کھڑکی سے جانگتی زینی پر پڑی۔ دوسری طرف زینب نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وائٹ شلوار قمیض پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے، اپنے بالوں کو سلیقے سے سنوارے حمزہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی غلط گھر میں آ گیا ہوں۔ مجھے تو ایک پاگل سی لڑکی زینی کے گھر جانا تھا۔ خیر یہ اتفاق بھی برا نہیں۔ حمزہ نے ایک نظر اس کے سنورے ہوئے چہرے پر ڈالتے ہوئے ایک سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ زینی تو تپ ہی گئی تھی اس کے اندازوں اور کمنٹ پر۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور اتنے فری کس خوشی میں ہو رہے ہو؟ زینب نے تنک کر پوچھا۔ بس یوں سمجھ لو میں آج کا مہمان خصوصی ہوں اور کچھ ہی دیر میں تمہارے منگیتر کے عہدے پر فائز ہوں گا، حمزہ نے اپنے محسوس شوق سے انداز میں کہا، جو کہ اس کی پرسنالٹی کو سوٹ بھی بہت کرتا تھا۔ دوسری طرف زینی کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہوش میں تو ہو؟ زینی نے اپنی حیرت سے نکلتے ہوئے دبے دبے غصے سے پوچھا۔ الحمدللہ، ہوش و حواس تو بالکل قائم ہے میرے، تبھی تو تم سے منگنی کر کے نیکی کرنا چاہتا ہوں، حمزہ نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ نیکی؟ ورڈ کیا بکواس ہے یہ؟ زینی نے اس کی بات سے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ اب دیکھو نا، تم کسی اور کے تو قابو آنے والی نہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ نیکی میں ہی کر لوں۔ آفٹر آل ہم لوگ بہت اچھے دوست بھی تو ہیں، حمزہ نے صلح آمیز لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ دوسری طرف زینب اس کی بات سن کر تپ ہی گئی تھی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ مجھ پر کس چیز کا احسان جتا رہے ہو؟ مغرور ہوں میں یا اب نارمل ہوں؟ یا تم مجھ سے شادی کر کے نیکی کمانا چاہتے ہو؟ اور یہ سب چھوڑو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر رشتہ بھیجنے کی؟ زینی نے ایک ایک بات ضبط سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہی۔ کاجل سے لبریز بری آنکھیں حمزہ کو بے حد حسین لگیں۔ اب نارمل والی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں میں تمہاری، ویسے بہت سمجھدار ہو تم، اور رہی بات رشتہ بھیجنے کی، تو میرا خیال ہے کہ عزت دار گھرانوں میں جب کوئی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی رشتے جوڑے جاتے ہیں۔ حمزہ نے اس کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے ہلکے سے شانے اچکا کر کہا۔ وہ جانتا تھا کہ زینی کبھی نہیں مانے گی، جس کی وجہ سے اس نے پھپھو سے بات کرنے کے بعد اسے نہ بتانے کا کہا تھا۔ مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا، ہٹو میرے راستے سے، زینی نے اس کی سن کر گھراتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے اسے پھر سے واپس اپنی ٹون میں آتے دیکھ کر ہلکی سی گردن نفی میں ہلائی تھی۔ یار کبھی تو سکون سے رہا کرو اور کسی دوسرے کو بھی سکون کرنے دیا کرو، کیا ہر وقت ہاتھ میں تلوار پکڑے لڑنے مرنے کو تیار رہتی ہو؟ حمزہ نے آرام دہ لہجے میں غیر سنجیدگی سے کہا۔ میں تو ایسی ہی ہوں، اپنے یہ شوق کہیں اور جا کر پورے کرو، مجھے تم سے کوئی منگنی نہیں کرنی، آئی سمجھ؟ زینی انگلی اٹھا کر اپنی بات سمجھانے والے انداز میں کہتی وہاں سے جانے لگی، جب حمزہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے واپس اپنے سامنے کھڑا کیا۔ زینب کی آنکھیں ایک پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ دل نے اچانک ایک الگ انداز میں دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ پہلی دفعہ زینب نے ایک نظر اپنی کلائی پر ڈالتے ہوئے کہا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری اس حرکت پر میں تمہارا ہاتھ بھی توڑ سکتی ہوں، زینی نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے سختی سے کہا، جبکہ حمزہ کے چہرے پر اب کہیں بھی پہلی والی شوخی نہیں تھی، وہ کافی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ انکار کی کوئی خاص وجہ؟ حمزہ نے اس کی بات اگنور کرتے ہوئے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم مردوں پر بالکل بھی اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی کروں گی۔ زینب اقبال ان کمزور لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہے جنہیں زندگی گزارنے کے لیے مردوں کے سہارے کی ضرورت ہو۔ زینی کی آنکھوں میں اچانک نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے بغیر کسی لحاظ کے اپنی بات کہی۔ حمزہ جانتا تھا وہ شروع سے ہی ایسی تھی، کسی پر اعتبار نہ کرنے والی۔ حمزہ نے بامشکل اپنا لہجہ نارمل کیا اور سمجھانے والے انداز میں بولا، دیکھو زینی، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، تم مجھ پر اعتبار تو کر کے دیکھو، میں تمہیں کبھی خود سے مایوس نہیں کروں گا، کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، ٹرسٹ می زینی۔ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے دل کے لفظوں کی سچائی بتانی چاہی۔ زینی جو کہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، فقط ایک پل کے لیے اس کا دل جو کسی سخت ہول میں قید تھا، جیسے اس پر یقین کرنے کے لیے اس نے زینی سے درخواست کی ہو۔ اس کے دل نے جیسے اپنے وہم و خدشات کو ایک طرف کرتے ہوئے اس پر اعتبار کرنے کا ہلکا سا احتجاج کیا ہو۔
زینی ایک پل میں کسی ٹرانس کی کیفیت میں سے نکلی تھی اور حمزہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، میں ابھی اور اسی وقت سب کو منع کر دوں گی، زینی نے اپنے دل کے فیصلے کو دباتے ہوئے سختی سے کہا، اور بغیر حمزہ کو دیکھے سرد مہری سے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اندر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ حمزہ نے اسے روکا نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خاموش نظروں سے ڈرائنگ روم کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت ضدی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر کے باہر پڑے سنگل بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دل کو ایک عجیب سی بے چینی نے گھیرا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ عائشہ کے گھر سے ہو کر آئی تھی، جہاں پر اسے پتہ چلا تھا کہ اب زارا کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی ہے۔ یہ بات سن کر ہانیہ کے دل کو کچھ سکون ملا تھا۔ وہ یوں ہی 1 گھنٹہ عائشہ کے پاس بیٹھی اسے باتیں کرتی رہی۔ ہانیہ کو نہیں پتا تھا کہ اس نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو قدم اٹھایا ہے، آگے جا کر اس کا کیا انجام ہوگا۔ وہ بس ان دونوں کو اب مزید دور نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس بات کا حدید کو کبھی پتہ بھی نہیں چلنے دے گی۔ مصطفیٰ صاحب اور آسیہ بیگم کسی آفیشیل ڈنر پر گئے ہوئے تھے۔ حدید اپنی یونیورسٹی کے فیئر ویل میں بزی تھا۔ ہانیہ کا کل ٹیسٹ تھا۔ وہ اپنے ٹیسٹ کی مکمل تیاری کر کے عائشہ کی طرف گئی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور ہانیہ کا گھر جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ بیزار سی احسن کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کے باہر پڑے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ سڑک پر وقفے وقفے سے گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ ہانیہ بلو جینز پر لیمن کلر کا کرتا پہنے، اپنے سنہری بالوں کو کھلا چھوڑے، لاپرواہی سے بینچ پر اپنی دونوں ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھی تھی۔ گھٹنوں میں سر ٹکائے جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے اس کی اداسی واضح تھی۔ دوسری طرف حدید کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو ملازمہ نے اسے بتایا کہ ہانیہ عائشہ کے گھر گئی ہے۔ حدید اس کی بات سے سر ہلاتا ہوا ملازمہ کو کافی بنانے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چینج کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ رف سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس نکھرا سا لاؤنج میں آیا تو ملازمہ نے فوراً اسے کافی تھمائی۔ حدید نے ایک نظر لاؤنج میں نصب گھڑی پر ٹائم دیکھا جو کہ 10 سے اوپر کا وقت بتا رہی تھی۔ حدید غیر ارادی طور پر ہانیہ کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے اسے گھر سے نکلنے سے پہلے کال کی تھی اور وقت پر گھر آنے کا کہا تھا، کیونکہ انہیں اپنے آفیشیل ڈنر میں اکثر دیر ہو جایا کرتی تھی۔ حدید نے اپنا موبائل اٹھا کر ہانیہ کا نمبر ملایا اور اسے کال کرنے لگا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ حدید کو حیرت ہوئی کیونکہ ہانیہ کا نمبر کبھی بھی بند نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی ہانیہ کا نمبر ٹرائی کرنے کے بعد حدید نے احسن کا نمبر ملایا اور اس سے ہانیہ کا پوچھا، جس سے اسے پتا چلا کہ وہ وہاں سے 15 منٹ پہلے جا چکی ہے۔ حدید کا لبوں تک جاتا کافی کا مگ رکا تھا۔ احسن کی بات سن کر اس نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور گھر کے بیرونی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ گارڈ سے پوچھنے پر اسے پتا چلا کہ ہانیہ بھی گھر نہیں آئی۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ حدید نے بے اختیار سوچا۔ کچھ لمحے یوں ہی سوچنے کے بعد وہ گھر کے مین گیٹ سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی حدید ابھی 2 قدم آگے بڑھا تھا جب اس کے گھر کے بائیں جانب موجود بینچ پر ہانیہ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ حدید نے اسے یہاں بیٹھا دیکھ کر ایک سانس خارج کی تھی۔ ہانیہ کی بچپن سے یہ عادت تھی، جب بھی وہ اداس ہوتی یا حدید سے ناراض ہوتی تو اپنی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ حدید اس سے ناراض تھا جس سے وہ اسے کافی دنوں سے اگنور کر رہا تھا، مگر اسے بے خبر ہرگز نہ تھا۔ ہانیہ سے کئی دفعہ سوری بول چکی تھی، جبکہ حدید اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی بات انسنی کر دیتا۔ ہانیہ حدید سے 7 سال چھوٹی تھی اور ان کے گھر کی رونق تھی۔ حدید جانتا تھا کہ وہ اس کی خفگی ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گمسم بیٹھی ہانیہ کو دیکھ کر ایک سانس خارج کرتا وہ خاموشی سے جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے اپنے پاس آ کر یوں بیٹھنے پر ہانیہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ دوسری طرف حدید پرسکون سا بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ موبائل کیوں آف کیا ہوا ہے اپنا؟ کچھ دیر بعد حدید نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آنکھوں میں نم تاثر لیے وہ اس سے پوچھ رہا تھا، آپ کو کیا؟ آپ تو مجھ سے ناراض ہیں نا؟ سیریسلی بھائی، میں بہت گلٹی فیل کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری، اس دن میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی۔ اور وہ ہانیہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ حدید کو اس پر بے اختیار پیار آیا، تبھی وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، کم آن ہنی، تم اتنی فارمل کب سے ہو گئی؟ حدید نے اس کے اس طرح بولنے سے باغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ انداز لاپرواہ سا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا ہنوز چل رہی تھی جو کہ موسم کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں بدتمیز ہوں؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنا گلٹی فیل کر رہی ہوں۔
ہانیہ کو اس کے لاپرواہ سے انداز پر سبکی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بمشکل بے بسی سے اپنی بات کہتی رو دی۔ ہنی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ حدید اس کے اچانک رونے سے ایک پل کے لیے جھنجھلایا تھا، پھر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے چپ کروانے لگا۔ ہانیہ کا تو پہلے ہی رونے کو دل کر رہا تھا، اب اس کے یوں ساتھ لگانے پر وہ اپنا ضبط کھو کر رونے لگی۔ وہ اس کے کاندھے سے لگی مسلسل رو رہی تھی۔ ہانیہ کو تو جیسے کسی ہمدرد کی ضرورت تھی۔ حدید کے پیار سے بات کرنے پر اور اپنی ناراضگی دور کرنے پر وہ بے اختیار رو دی۔ ہنی، اب بس بھی کرو نا، ہم لوگ اس وقت روڈ پر بیٹھے ہیں۔ حدید نے اسے جگہ کا احساس دلانا چاہا تو ہانیہ کچھ دیر بعد اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اس سے علیحدہ ہوئی تھی۔ اوفو ہانیہ، ایک تو تم جب بھی میرے گلے لگ کر روتی کم ہو اور میری شرٹ سے ناک زیادہ صاف کرتی ہو۔ حدید نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے تنگ کرنے کی غرض سے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی شرٹ کو دیکھ کر کہا، جو کہ کاندھے سے نم تھی۔ یہ روتی منہ بسوڑتی ہانیہ اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ استغفر اللہ، میں نے کب ناک صاف کیا؟ یہ آنسو ہیں میرے۔ ہانیہ جو ٹیشو سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی، حیرت سے اس کی بات پر اسے دیکھنے لگی۔ آہ جھوٹی، حدید نے برا سا منہ بناتے ہوئے ایک نظر اپنی نم شرٹ کو دیکھ کر کہا۔ بہت برے ہیں آپ، ہانیہ نے خفگی سے اس کے تاثرات دیکھ کر کہا۔ حدید اس کے اس طرح کہنے پر بے اختیار کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کے یوں ہنسنے پر ہانیہ بھی خفگی سے مسکرا دی۔ چلو اب اٹھو، اندر چلیں، حدید نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ اسے اٹھتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے بینچ پر کھڑی ہو گئی۔ حدید نے اس کے بینچ پر کھڑا ہونے سے ایک آبرو اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ نو وے، میں تمہیں بالکل بھی نہیں اٹھا رہا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حدید نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ سوچ لیں، میں نے یہیں بیٹھ جانا ہے، پھر جب موم اور ڈیڈ آئیں گے میں تبھی آؤں گی اندر، ہانیہ نے شانے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ حدید نے ایک نظر اسے دیکھا جو اپنی مسکراہٹ ضبط کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں ہی کھڑے رہنے پر ہانیہ جلدی سے اپنی دونوں بازو اس کی گردن کے گرد حائل کرتی ہوئی اس کی پشت پر سوار ہوئی تھی۔ حدید بچپن میں ہمیشہ اسے منانے کے بعد اٹھا کر اندر لے کر جایا کرتا تھا۔ کتنی موٹی ہو تم! وہ اس کی پشت پر سوار تھی اور وہ اسے اٹھائے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گارڈ نے اسے اندر انٹر ہوتا دیکھ کر گیٹ کھولا تھا۔ ہانیہ اس کی بات سن کر بے اختیار ہنسی تھی۔ بالکل ایک گلاب کے پھول جتنا وزن ہوگا میرا، ہانیہ نے گردن اکڑا کر ایک سٹائل سے کہا۔ استغفر اللہ، پتہ نہیں لوگ کیسے منہ پر اتنا جھوٹ بول لیتے ہیں، حدید نے اپنی گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے بظاہر حیرانگی سے کہا، جبکہ اس کا انداز غیر سنجیدہ تھا۔ ہانیہ اس کی بات سن کر کھلکھلا کر مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے اسے اٹھا کر مسلسل تنگ کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا، جس پر ہانیہ کبھی منہ بناتی تو کبھی ہنس دیتی۔ ان دونوں کا رشتہ بہت خوبصورت تھا۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بہت گنجائش، بے حد پیار تھا، جس سے ان کی زندگی بہت آسان اور پرسکون تھی۔ یہ رات کا کوئی تیسرا پہر تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ وہ پچھلے ایک گھنٹے سے مختلف سوچوں کے حصار میں گر کر بیٹھی اپنے ہاتھ پہ پہنی رنگ کو دیکھ رہی تھی، جسے حمزہ نے سب کی رضامندی سے اس کے ہاتھ میں پہنایا تھا۔ وہ بہت نازک سی ڈائمنڈ رنگ تھی، جس میں ایچ اور زی بہت نفاست سے ملا کر لکھا گیا تھا، جس کا غور کرنے پر ہی پتہ چلتا تھا۔ زینی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ شام کو وہ جب حمزہ سے لڑ کر ڈرائنگ روم کی طرف انکار کرنے بڑھی تو اندر داخل ہوتے ہی ڈرائنگ روم میں ایک خوشگوار ماحول دیکھ کر زینی نے بامشکل اپنے چہرے کے تاثرات درست کیے تھے۔ شانے پر لیا ہوا دوپٹہ سر پر لیتی وہ مہمانوں کو سلام کرتی جا کر سعدیہ کے پاس بیٹھنے والی تھی جب حمزہ کی موم اقرا بیگم نے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا۔ زینب جو سوچ چکی تھی کہ ابھی انکار کر دے گی بغیر پھپھو کی ناراضگی کی پرواہ کیے، لیکن حمزہ کی موم کا اتنا نرم لہجہ اور پیار سے اپنے پاس بلانا زینی کے دل کو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر گیا۔ پھپھو کے کہنے پر زینی ان کے پاس جا کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے اس کے پاس بیٹھتے ہی اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ حمزہ کے ڈیڈ نے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سر پر پیار دیا تھا، بہت پیار سے اس سے بات کی تھی، اور زینب وہ تو وہیں تھم گئی تھی۔ زینب وہ لڑکی تھی جو اپنے ماں باپ کے لمس، ان کی محبت کے لیے ترستی تھی جو اسے میسر نہیں تھی۔ وہ جو انکار کرنے کا سوچ رہی تھی، ان کے اتنے مان بڑے لمس، لہجے میں مٹھاس، اپنائیت دیکھ کر زینب کی زبان کنگ رہ گئی۔ اس نے پہلی دفعہ ایک باپ کا شفقت بڑا لمس محسوس کیا تھا، ایک ماں کی محبت محسوس کی تھی۔ وہ ہونک زدہ سی اس کے موم ڈیڈ کو دیکھ رہی تھی جو محبت سے اس سے بات کر رہے تھے۔ زینب کا پتھر دل موم ہونے لگا۔
آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھیں۔ حمزہ جانے کب وہاں آ کر پھپھو کے پاس بیٹھا تھا، زینب کو خبر نہ ہوئی۔ اقرا بیگم نے مسکراتے ہوئے پھپھو سے ایک انگوٹھی پہنانے کی اجازت مانگی تھی، جس پر پھپھو نے مسکراتے ہوئے زینب کو بھی ایک رنگ تھمائی تھی۔ زینی نے ایک ٹرانس سی کی کیفیت میں کمرے میں سب کی طرف ایک نظر دیکھا تھا۔ سامنے والے صوفے پہ بیٹھے نازیہ اور حارث مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ امان حمزہ کے ڈیڈ کے پاس بیٹھا تھا اور حمزہ وہ پھپھو کے پاس سے اٹھ کر اس کے ساتھ صوفے پر کچھ فاصلے سے بیٹھا تھا۔ حمزہ نے ہاتھ میں رنگ پکڑ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو زینی نے پلٹ کر پھپھو کی طرف دیکھا، جو کہ اس کے پاس آ گئی تھیں، اور اس کا گود میں درا ہاتھ انہوں نے حمزہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس کے ایک انکار پر ان سب کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو سکتی تھی۔ جانے کیوں زینی انکار نہ کر سکی۔ حمزہ نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی تھی۔ سب نے خوشی سے تالیاں بجائی تھیں۔ زینب نے حمزہ کی طرف دیکھا، جو کہ چہرے پر نرم تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھپھو نے اسے رنگ تھمائی تو اس نے بھی حمزہ کو پہنا دی۔ اقرا بیگم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے پیار سے گلے لگایا تھا۔ زینب کو ان کے لمس میں ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اس نے آج تک کبھی ماں کا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ زینب کو اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا تو سب کچھ سعدیہ تھی، یہ نئے لمس سے وہ آج روشناس ہوئی تھی۔ نازیہ نے بھی خوش دلی سے اسے ساتھ لگاتے ہوئے مبارکباد دی تھی۔ اتنا پیار، اتنا مان، زینی کے دل نے ایک الگ ہی سکون محسوس کیا تھا۔ وہ اپنی عجیب ہوتی حالت سے وہاں پر رک نہ سکی تھی۔ سب سے ایکسکیوز کرتی وہ ڈرائنگ روم سے نکلتی چلی گئی۔ پھپھو بے انتہا خوش تھی۔ وہ مہمانوں کے جانے کے بعد اس کے پاس آئی تھیں، اسے بے حد پیار کیا تھا، جبکہ زینب بے یقین تھی کہ آخر وہ کیوں نہ انکار کر سکی۔ شاید اس کے اندر موجود ماں باپ کے لمس کو ترستی لڑکی نے اسے کچھ بولنے نہیں دیا تھا۔ زینب ایک آخری نظر اپنی انگوٹھی پر ڈال کر اپنے ذہن سے مختلف خیال جھٹکتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مخلصی پہلی شرط ہے محبت میں، مخلصی پہلی شرط ہے محبت میں، بے وفاؤں پر اعتبار ہم کیا نہیں کرتے، وفاؤں سے پر ہونا لازم ہے محبت میں، وفاؤں سے پر ہونا لازم ہے محبت میں، جذبوں کو تو زائل ہم کیا نہیں کرتے، ہم سفر ہو تو زندگی بھر کا ہو محبت میں، ہم سفر ہو تو زندگی بھر کا ہو محبت میں، راہ گزر سے تو دل لگی ہم کیا نہیں کرتے، اعتبار تو دل و جان سے ہونا چاہیے محبت میں، اعتبار تو دل و جان سے ہونا چاہیے محبت میں، بے اعتباروں کو تو اپنا دل ہم دیا نہیں کرتے، قدرے یار بڑی معنی رکھتی ہے محبت میں، قدرے یار بڑی معنی رکھتی ہے محبت میں، بے قدروں سے محبت ہم کیا نہیں کرتے، مہر سن یہ ہار جیت نہیں ہوا کرتی محبت میں، مہر سن یہ ہار جیت نہیں ہوا کرتی محبت میں، اس فضول کی لڑائی میں ہم پڑا نہیں کرتے۔ پچھلا پورا ہفتہ وہ شدید بیمار رہی تھی، بخار تھا کہ اترنے میں نہیں آ رہا تھا اور کچھ ذرا خود بھی صحیح نہیں ہونا چاہتی تھی۔ یہ گھر والوں کی بے تحاشا کیئر کا ہی نتیجہ تھا جو اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ اس ایک ہفتے میں کسی نے بھی زارا کو ایک لمحے کے لیے اکیلے نہیں چھوڑا تھا۔ ارسلان اس ایک ہفتے میں بالکل بھی آفس نہیں گیا تھا۔ اس نے اس کا خیال یوں رکھا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ وہ اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلاتا تھا، میڈیسن دیتا تھا، گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا جب تک وہ سو جاتی، مگر زارا آگے سے مختصر ہی جواب دیتی۔ ایک خاموشی تھی جو اس کے اندر تک سرایت کیے ہوئے تھی۔ اس کا دل جیسے ہر چیز سے بیزار ہو گیا ہو، ہر انسان سے بھر گیا ہو۔ اس کا ملال بہت بڑا تھا جو کہ اس کے ذہن و دل پر بوجھ تھا، اور بوجھ یوں ہی تو نہیں ہٹتے، ایک وقت درکار ہوتا ہے اس سے نکلنے کے لیے۔ زارا جب سے ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی وہ دادی کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی۔ دادی نے اسے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ کل شام کو وہ دادی سے ضد کر کے اپنے کمرے میں واپس آئی تھی۔ اس کا دل محفلوں سے بھر گیا تھا، وہ تنہائی چاہتی تھی، سکوت چاہتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ سب سے کنارہ کر لیتی۔ وہ کتنے بڑے دھوکے میں رہ رہی تھی، کسی کے ہاتھوں میں مسلسل بے وقوف بن رہی تھی۔ یہ سوچ ہی اسے سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ زارا کو خود پر بے تحاشا غصہ تھا کہ آخر اس نے اس پر اعتبار کیوں کیا، کیوں اس کے دل نے اسے باقی سب سے منفرد مانا تھا، کیوں وہ اپنی تنہائی میں اسے یاد کیا کرتی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو ڈرائر سے ڈرائی کر رہی تھی۔ آئینے میں نظر آتا اس کا عکس خود سے کچھ ہفا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت میں ہلکی سی زردی گلی ہوئی تھی۔
چہرے کی شادابی کچھ مدروم سی ہو گئی تھی۔ ہلکے پرپل رنگ کے سوٹ میں ملبوس زارا چہرے سے کافی سنجیدہ معلوم ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے گیلے بالوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈرائی کر رہی تھی۔ زارا اپنے بالوں کو ڈرائی کر رہی تھی جب اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑے بریسلیٹ پر پڑی تو زارا کو بے اختیار اپنا خواب یاد آیا تھا جس میں اسے خدیج کی اپنے پاس موجودگی کا گمان ہوا تھا۔ اس نے اس کی ہتھیلی پر اپنا نام لکھا تھا۔ زارا نے نیم بے ہوشی میں صاف اس کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ اس کے الفاظ زارا کے ذہن میں حفظ تھے۔ اس نے اسے باور کروانے والے انداز میں معافی مانگی تھی، اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ یہ سب ایک خواب ہی تو ہو سکتا تھا۔ بھلا وہ کیوں آئے گا یہاں؟ وہ تو شادی کر رہا تھا، وہ اب کیوں پلٹ کر اس کی طرف دیکھے گا؟ زارا کی جب طبیعت سنبھلی تھی تو یہ سب مناظر اس کے ذہن میں کسی خواب کی طرح گردش کر رہے تھے۔ زارا کو لگتا تھا کہ اس نے یہ کوئی خواب دیکھا تھا۔ وہ مزید خود کو کسی خوش فہمی کے حصار میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر یہ بریسلیٹ، زارا کو اچھے سے یاد تھا کہ اس کا یہ بریسلیٹ اسلام آباد میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ پھر یہ اس کے پاس کیسے آیا؟ اس نے ماہم سے پوچھا تھا جس نے صاف لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو تو خواب قرار دے چکی تھی، مگر یہ بریسلیٹ زارا کو سمجھ نہ آیا۔ وہ جب بھی اس حقیقت کو کوئی خواب قرار دیتی تو دل فوراً اس کے خیال کی نفی کرتا، جبکہ وہ حدید کے بارے میں کافی تلخ ہو چکی تھی۔ اسے سوچتے ہوئے ایک عجیب سی ناگواری زارا کے چہرے پر در آئی۔ زارا حدید کے بارے میں سوچ کر خود کو مزید گرانا نہیں چاہتی تھی۔ زارا کی قسمت میں محبت ایک تلخ حقیقت تھی جسے وہ پورے دل سے فراموش کرنا چاہتی تھی۔ اسے کبھی محبت راس نہیں آئی تھی۔ تمہیں ہمنا سعید مبارک ہو حدید۔ زارا حیدر کا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ زارا نے قرب سے آنکھیں بند کرتے ہوئے جیسے خود کو یقین دلانا چاہا ہو۔ دل میں ایک درد کی ٹھیس اٹھی تھی۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے، بے بسی، بدگمانی، غم و غصے کی انتہا تھی۔ وہ جب اس سے شادی کر رہا تھا تو پھر کیوں وہ خود کو بے مول کرتی؟ آخر اس نے ہی تو اسے سکھایا تھا کہ کبھی خود کو کسی ایسے کے لیے بے مول نہیں کرنا چاہیے جسے آپ کی قدر نہ ہو۔ زارا کا دل یوں ہی بوجھل ہونے لگا تو اس نے ڈرائر واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنے گیلے بالوں کو سمیٹ کر انہیں کیچر میں مقید کر لیا۔ اس بریسلیٹ کو اٹھا کر زارا نے لاپرواہی سے دراز کھول کر اس میں پھینک دیا۔ زارا، بچے تیار ہو گئی؟ دادی بلا رہی ہیں تمہیں، نورین بیگم نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس تک آتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ جی میں آ رہی ہوں۔ زارا نے وارڈروب سے اپنی سیاہ لمبی چادر نکالی اور مرر کے سامنے اسے سر پر اوڑھتے ہوئے نورین بیگم کی طرف بڑھی۔ دادی پچھلے 2 دنوں سے اسے منا رہی تھی کہ وہ ان کے ساتھ پیر صاحب کے پاس چلے دم کروانے۔ ان کے بقول اسے نظر لگی تھی۔ زارا نے ان سے آج کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے تیار ہو کر دادی کے ساتھ جا رہی تھی۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ بخار تو نہیں ہے نا؟ نورین بیگم نے اس کے پاس آتے ہوئے پیار سے زارا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا۔ زارا بامشکل بھی پھیکا سا نہ مسکرا سکی، محض ہلکی سی گردن کو نفی میں ہلا کر اس نے ان کی بات کا جواب دیا تھا۔ چلو آ جاؤ، نیچے ارسلان گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی پسند کی میکرونی بنا کر رکھوں گی۔ تمہارے آنے تک تمہارا فیورٹ لنچ ریڈی ہوگا، پھر ہم شام کو تمہارے ابو کے ساتھ باہر چلیں گے آؤٹنگ پر۔ نورین بیگم اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ زارا حالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ اس کا اب کہیں جانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے ملنے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا جو صرف وہی جانتی تھی۔ دل پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو اسے کسی طور سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے ان کی ہمراہی میں ہی خاموشی سے سیڑھیاں اترتی نیچے کی طرف بڑھ گئی جہاں دادی اس کی منتظر تھی۔ یہ تم تو ہاسپٹل گئی تھی نا، پھر اس ریسٹورنٹ میں کیسے پہنچی؟ ہادی نے گاڑی کا یو ٹرن لیتے ہوئے تنک کر پوچھا۔ کامن سینس کی بات ہے، ہاسپٹل سے ریسٹورنٹ گئی ہوں گی تبھی تو تمہیں پک کرنے کے لیے یہاں بلایا، امل نے کچھ لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب ہاسپٹل سے گئی تھی؟ کس کے ساتھ گئی تھی تم ریسٹورنٹ، اور کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ ہادی نے ماتھے پر ہلکے سے بھر ڈالتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کا انداز تفشیش کرنے والا تھا۔ اب تم مجھ پر روب ڈالو گے، جانتے ہو نا ڈیڈ نے کیا کہا تھا؟ امل نے اسے یاد کرواتے ہوئے اپنی آبرو اچکا کر پوچھا۔ میں روب نہیں ڈال رہا، صرف پوچھ رہا ہوں۔ ہادی نے اب کی بار اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی۔ میری فرینڈ ہے نا زینی، اس کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے، بس اس نے اسی کی ٹریٹ دی تھی اس ریسٹورنٹ میں۔ ہاسپٹل سے جلدی فری ہو گئے تھے اس لیے ہم لوگ لنچ کرنے باہر آ گئے، امل نے پرسکون سے انداز میں سے بتاتے ہوئے کہا۔ اور کون کون تھا تم دونوں کے ساتھ؟ ہادی نے اپنی تفشیش جاری رکھی جبکہ پوچھنے کا انداز مصروف سا تھا۔ میں، زینی اور حمزہ۔
امل نے اس کے انداز پر ہلکا سا اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ حمزہ کون؟ ہادی نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ امل تپ ہی گئی اس کے اس طرح سوال کرنے پر۔ زینی کا منگیتر، اور اب کوئی مزید سوال نہ ہو۔ امل نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے اسے اگلے سوال کے لیے پہلے سے وارن کیا۔ امل نے زینی اور حمزہ دونوں سے ٹریٹ کا مطالبہ کیا تھا، جس پر حمزہ تو خوش دلی سے دینے پر تیار ہو گیا تھا، جبکہ زینی نے کافی احتجاج کیا تھا۔ بلاخر امل نے اسے منا لیا تھا۔ تو میں کون سا کوئی اور سوال پوچھنے لگا تھا۔ ہادی نے اس کے وارننگ دینے والے انداز پر لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم نے آفس جوائن کرنے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ امل نے اس کے چہرے کو باغور دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ عمل کا بھی تقریباً آج لاسٹ ڈے تھا۔ میں ایسی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا جو صحت کے لیے مضر ہوں، ہادی نے بظاہر پرسکون جبکہ اندر سے جل کر کہا۔ پتہ نہیں کیوں عمل سے اس کا سکون برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آفس جوائن کرنے کا مطلب ہادی کی آزادی ختم، جو کہ فی الحال ہادی نہیں چاہتا تھا۔ تم کیا تمہارے تو اچھے بھی جائیں گے آفس؟ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیسے نہیں جاتے۔ عمل نے سوچ لیا تھا کہ وہ ڈیڈ سے بات کرے گی کہ وہ اسے آفس جوائن کرنے کا کہیں، اس سے اس کا فضول وقت ضائع کرنا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کیا کہا بچے بھی جائیں گے؟ مگر میرے تو بچے ہیں ہی نہیں۔ ہادی نے اس کی پوری بات اچھے سے سن لی تھی اور دوسرے کان سے نکال بھی دی تھی۔ وہ محض اب بات بدلنے کے لیے، اسے تنگ کرنے کے لیے، اس کے کہے ہوئے الفاظ کو اپنی مرضی سے بدل کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ چہرے پر الجھے تاثرات لاتے ہوئے ہادی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دوسری طرف اس کی بات سے عمل کا چہرہ جانے کیوں حفت سے سرخ پڑا تھا۔ بہت ہی کوئی بدتمیز انسان ہو تم۔ میں نے ایسے کب کہا؟ عمل نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا، ایسے نہیں کہا، مگر مجھے تو یہی سنا تھا۔ ہادی نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ اپنے کان صاف کرو تاکہ تمہیں دوسروں کی بات صحیح سے سنا کرے، عمل نے اس کے معصوم بننے پر کرتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈارلنگ، جو حکم۔ ہادی نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر پیار سے کہا۔ خاموشی سے گاڑی چلاؤ ورنہ دھکا دے دوں گی چلتی گاڑی سے۔ عمل اس کے لفظ ڈارلنگ کہنے پر ایک پل کے لیے حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے عمل نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، جبکہ اس کے انداز پر ہادی کا کہکا بے ساختہ تھا۔ عمل نے اس کے ہنسنے پر ایک گوری سے اسے نوازتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے تنگ کر کے ہادی کو بہت سکون ملتا تھا۔ اس کے رخ پھیرنے پر ہادی سنجیدہ ہوتے ہوئے گاڑی چلانے لگا۔ زارا، تم چل رہی ہو نا میرے ساتھ؟ ماہم نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس کی چائے بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ زارا، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ ماہم نے اس کے ہاتھ سے کپ تھامتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنی بات پر زور دیکھ کر کہا۔ زارا بامشکل اپنی پلکیں جھپکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور نہ سمجھی سے ماہم کو دیکھنے لگی۔ یار، تم سے پوچھ رہی ہوں، پرسوں رانیہ کی مہندی ہے، چلو گی نا میرے ساتھ؟ ماہم نے اس کے اپنی طرف متوجہ ہونے پر اپنی بات دہراتے ہوئے کہا۔ وہ پچھلے ایک گھنٹے سے زارا سے ڈنر کے بعد زارا کے کمرے میں موجود تھی اور خود ہی باتیں کیے جا رہی تھی، جبکہ زارا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، زارا نے اکتاتے ہوئے کہا اور اپنا سر گھٹنوں میں رکھ لیا۔ اسے اپنے سر میں ایک عجیب سا درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اکیلی کیسے جاؤں گی زارا تمہارے بغیر؟ تمہیں تو پتہ ہے نا مجھے عادت نہیں ہے کہیں اکیلے جانے کی، اور رانیہ وہ بھی تو کتنا ناراض ہوگی جب اسے پتہ چلے گا کہ تم نہیں آئی۔ پلیز زارا چلو نا، ہم بہت انجوائے کریں گے۔ میں نے اتنی ساری شاپنگ کی ہے شادی کے لیے، وہ سب ضائع ہو جائے گی اگر تم نہ گئی، ماہم نے نان سٹاپ بولتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ پلیز ماہم، دوبارہ اس ٹاپک پر بات مت کرنا، زارا نے اس کی طرف دیکھ کر التجا سے انداز میں کہا۔ زارا، مگر رانیہ کی شادی؟ ماہم نے دوبارہ اپنی بات کا آغاز کرنا چاہا جب زارا نے دوبارہ بے بسی سے کہا، پلیز۔ زارا نے اسپاٹ سے چہرے سے التجائی انداز میں کہا، اوکے ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، مگر تم مجھ سے پرومس کرو کہ میں جو تم سے پوچھوں گی تم مجھے اس کا بالکل سچ سچ جواب دو گی۔ ماہم نے اس کی بات پر حامی بھرتے ہوئے بالآخر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، زارا نے اپنا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ وہ کسی کے سوالوں کے جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ زارا، یہ کیا بات ہوئی کہ بات نہیں کرنی؟ آخر ایسی کیا بات ہے جس کا تم نے اتنا زیادہ سٹریس لیا کہ تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں تھی؟ تمہیں بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے ڈر لگتا ہے نا؟ تمہیں رات کی بارش بالکل بھی نہیں پسند؟ تو پھر تم اس دن کیوں اوپر گئی تھی؟ آخر ایسی کون سی بات تھی جس نے تمہیں اپنے ڈر کو بھولنے پر مجبور کر دیا؟ پلیز زارا بتاؤ مجھے۔ ماہم نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے اپنی ایک ایک بات کہی۔
ماہم، میرے پاس تمہارے بھی کسی سوال کا جواب نہیں ہے، زارا نے اس کی بات سے بغیر اس سے نظریں ملائے ہوئے کہا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے اندر موجود تکلیف ہی اتنی بڑی تھی کہ اسے اپنی پسند ناپسند کی پرواہ ہی نہ رہی۔ مگر مجھے پوچھتا ہے، تمہیں پتہ ہے زارا، ہر دفعہ تم صرف اپنے بارے میں ہی سوچتی ہو۔ جب تمہارا موڈ ہو تو سب ٹھیک، اور جب تمہارا موڈ نہ ہو تو ہر چیز سے ہی لا تعلق ہو جاتی ہو۔ اس گھر میں رہنے والے ہر شخص کے لیے تم بہت ضروری ہو۔ اس کے لیے خود کو تکلیف مت پہنچاؤ جس نے تمہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے بارے میں سوچو جو تمہارے پاس ہیں۔ ماہم کی بات میں کچھ ایسا ضرور تھا جو زارا نے تڑپ کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ کس نے چھوڑا تھا اسے، احمد یا حدید؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو ماہم؟ زارا نے اپنی بے یقینی پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، جب گلے میں ایک گلٹی سی ابھر کر مدروم ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم آج بھی احمد کو یاد کرتی ہو، اس سے محبت کرتی ہو، تم اس سے آج تک اپنے دل سے نکال ہی نہیں سکی ہو۔ اور صرف یہی نہیں، ماہم ابھی بول ہی رہی تھی جب زارا نے ہنسی ناگواری سے اس کی بات بیچ میں ہی ٹوک دی۔ بس ایک اور لفظ مت کہنا ماہم، احمد کو چاہنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جو شخص میرے دل میں تو کیا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ آئندہ یہ بات کرنے سے پہلے میرا جواب یاد رکھنا۔ زارا کے لہجے میں بے انتہا ناگواری در آئی تھی۔ اس نے انگلی اٹھا کر سمجھانے والے انداز میں اس سے کہا، جبکہ چہرہ شرمندگی کے باعث سرخ پڑ گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ ماہم نے یہ بات اس سے کیا سوچ کر کی ہے۔ کاش احمد اس کا کزن ہی نہ ہوتا، یہ سب اسی کی وجہ سے خراب ہوا تھا۔ زارا اپنے بات ضبط سے کہتی ہوئی مزید وہاں پر رکی نہیں تھی، کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ دوسری طرف ماہم کو خود پر بے حد غصہ آیا۔ وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر بھی جانے کیوں وہ اپنے ذہن میں آئی بات اس سے پوچھ بیٹھی۔ جانے اب زارا کہاں چلی گئی تھی۔ ماہم خود کو کوستی ہوئی جوتا پہن کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ آج گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ اس کی آنکھ لاؤنج سے آتے غیر معمولی شور کی آواز سے کھلی تھی۔ اس نے اپنی مندی مندی آنکھوں سے دیوار پر نصب کلاک پر ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ کافی بے یقینی سے ایک جھٹکے میں بیڈ سے اٹھی تھی۔ زارا کو شدید حیرت ہوئی کہ وہ اب تک سوئی رہی، کسی نے اسے اٹھایا کیوں نہیں۔ اسے اچھے سے یاد تھا رات وہ ماہم سے ناراض ہو کر دادی کے کمرے میں چلی گئی تھی اور وہیں سو گئی تھی۔ صبح دادی نے اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھایا تھا۔ اس نے دادی کے ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھی تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ زارا نے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا جو کہ آدھا کھلا تھا۔ تبھی لاؤنج سے آتی مختلف آوازیں اوپر آ رہی تھیں۔ زارا کو شدت سے بھوک کا احساس ہوا۔ رات بھی کھانا اس نے برائے نام ہی کھایا تھا اور اب اسے سو کر اٹھتے ہی شدید بھوک لگ رہی تھی۔ زارا سائڈ ٹیبل پر اپنا کیچر تلاشتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری اور کیچر کے مل جانے پر اپنے بالوں کو رف سے جوڑے میں مقید کرتے وہ لاشعوری طور پر چلتے ہوئے اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف آئی تھی اور نیچے کی طرف دیکھا جہاں پر پورچ میں 2 سیاہ لمبی چمچماتی گاڑیاں پورے کروفر سے کھڑی تھیں۔ زارا خاصا حیران ہوئی تھی ان گاڑیوں کو دیکھ کر۔ اس نے ان گاڑیوں کو پہلی دفعہ اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ زارا کچھ حیرانی سے اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرتی ہوئی وارڈروب کی طرف بڑھی اور بغیر دیکھے ہی ایک ہینگ شدہ ڈریس نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر ہلکے آسمانی رنگ کے ڈریس میں ملبوس نیچے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ وہ پچھلے دنوں کی نسبت آج چہرے سے کافی تر و تازہ لگ رہی تھی۔ زارا لاؤنج میں آئی تو خاصی حیرانگی سے وہ اپنے سامنے کا منظر دیکھنے لگی جہاں پر سینٹر ٹیبل پر رنگ برنگے مٹھائی کے فروٹس کے ٹوکرے پڑے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے تھالوں میں کور شدہ مختلف مہنگے طوائف اور قیمتی کپڑے لاؤنج میں موجود ٹیبلز پر پڑے تھے۔ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ لاؤنج میں موجود کوئی بھی صوفہ اور ٹیبل ان تحائف سے خالی نہ تھا۔ وہ سب چیزیں اس قدر قیمتی اور پرکشش تھیں کہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں۔ زارا خاصا حیران ہوئی تھی۔ یہ سب تو کسی کی شادی کی تیاریاں معلوم ہوتی تھیں۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ بند تھا اور اس کے اندر سے مختلف لوگوں کے بولنے کی بہت مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ زارا حیرت سے لاؤنج میں کھڑی یہ سب دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے ماہم کو کچن سے چائے کی ٹرالی گھسیٹ کر ڈرائنگ روم کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ٹرالی میں چائے کے علاوہ دیگر لوازمات تھے۔ ماہم کے ساتھ نوری بھی دوسری ٹرالی جس میں بھی مختلف لوازمات تھے ڈرائنگ روم کی طرف لے جا رہی تھی۔ آخر ایسا کون آیا تھا جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا اتنا کچھ کیوں لے کر آیا تھا؟ زارا یہ سب دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے سوچ رہی تھی جب اسے نوری ڈرائنگ روم سے باہر آتی دکھائی دی۔ کون آیا ہے نوری؟ یہ سب سامان کس کا ہے اور مجھے آج کسی نے اٹھایا کیوں نہیں؟ زارا نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے نوری کے پاس آ کر پوچھا۔ نوری چہرے سے کافی خوش دکھائی دے رہی تھی اور زارا کے اس طرح پوچھنے پر وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ آپ تو اس طرح پوچھ رہی ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔
نوری نے کچھ شرماتے ہوئے کہا۔ زارا کو اس کا انداز کچھ عجیب لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ اور یہ تم اتنا ہنس کیوں رہی ہو؟ زارا نے کچھ الجھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں نوری اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بہت بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے آپ کا زارا باجی۔ لڑکا اتنا پیارا ہے کہ بس دل کرتا ہے اسے دیکھتی جاؤں۔ بالکل ہیرو جیسا لگتا ہے جیسے فلموں میں ہوتے ہیں، اور لڑکے کی ماں اور باپ بھی بہت ہی خوبصورت ہیں۔ زارا باجی میری تو نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھیں ان لوگوں سے۔ ماشاءاللہ کتنی خوش قسمت ہیں آپ۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے زارا باجی۔ نوری بغیر زارا کے تاثرات دیکھے اپنی ہی دھن میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ شاید وہ ابھی تک اندر موجود لوگوں کی پرسنالٹی کے جام سے نکل نہ پائی تھی، تبھی چہرے پر میٹھی سی مسکراہٹ لیے زارا کو بتانے میں مصروف تھی، جبکہ زارا کا ذہن تو اس کی پہلی بات پر ہی اٹک گیا تھا۔ کسی نے بھی اس سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی۔ کیا وہ اتنی ارزاں تھی کہ کسی نے اس سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا؟ اس کی آنکھیں اچانک بڑھ آئی تھیں۔ نوری تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ امی کہاں ہیں اور ارسل کہاں ہے سب؟ زارا نے اپنی آواز کو بامشکل نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، جبکہ لہجہ خود بخود بوجھل ہو گیا تھا۔ غلط فہمی کیسی؟ میں نے خود سنا ہے وہ لوگ دادی سے آپ کا رشتہ مانگ رہے تھے، اور دادی کو تو لڑکا بہت پسند آیا ہے۔ بڑی بیگم صاحبہ اور ارسلان بھائی بھی اندر ہی ہیں، ڈرائنگ روم میں، نوری نے بولے پن سے کہا، جبکہ زارا کو وہاں کھڑے رہنا مشکل لگا۔ یقیناً سب طے ہونے کے بعد دادی اسے اندر بلانے والی تھیں۔ زارا کا دل چاہا وہ کہیں چھپ جائے۔ وہ مزید اس سے کوئی بات کیے اپنے آنسو صاف کرتی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اپنی دھڑکنوں کا شور زارا اپنے کانوں سے سن سکتی تھی۔ نوری اس کے اس طرح جانے سے با آواز بلند ہنسی تھی۔ اسے لگا جیسے زارا اپنے رشتے کی بات سن کر شرما گئی ہو۔ اپنے کمرے میں آ کر زارا نے زور سے دروازہ بند کیا تھا، اسے لاک کیا تھا اور پھر اسی سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے انداز سے بے بسی واضح تھی۔ وہ جو آنسو ضبط کیے ہوئے تھی بے اختیار رو دی۔ وہ رات دادی کے پاس سوئی تھی۔ دادی نے اسے اس موضوع پر کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ کل شام کو ارسلان آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا، مگر کسی نے بھی اس سے اس موضوع پر بات نہیں کی تھی، کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ اب کسی کے سامنے پیش ہونا نہیں چاہتی تھی۔ ان مہمانوں کا سن کر اسے بے اختیار شہیر کی فیملی یاد آئی تھی۔ کیسے وہ دادی کے کہنے پر ان لوگوں سے ملنے گئی تھی، اور پھر شہیر، وہ کیسے اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ زارا کو یہ سب سوچ کر ہی کوفت ہوئی۔ وہ اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کر بے اختیار ہونے لگی۔ کتنا اچھا موڈ تھا کچھ دیر پہلے اس کا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ نیچے جا کر آج نورین بیگم سے اسپیشل اپنی پسند کا ناشتہ بنوا کر کرے گی، پہلے کی طرح خود کو بدلنے کی کوشش کرے گی، مگر نہیں۔ زارا کی زندگی میں سب ٹھیک کیسے ہو سکتا تھا؟ زارا نے تلخی سے سوچا۔ وہ روتے ہوئے مسلسل ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ اسے ان لوگوں کے سامنے نہیں جانا۔ نم بال دائیں بائیں شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں اور گال سرخ پڑ رہے تھے۔ ایک منٹ میں اس لڑکی نے رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی ہچکیاں لیتے ہوئے گھٹنوں میں سر رکھے رو رہی تھی، جب اپنے کمرے کا دروازہ ناک ہونے پر زارا نے کرنٹ کھا کر اپنی گردن اٹھائی تھی۔ باہر کوئی دروازہ ناک کرتے ہوئے اسے آواز دے رہا تھا۔ یقیناً اب دادی نے کسی کو اسے بلانے بھیجا تھا۔ زارا کا دل کیا وہ یہ دروازہ کبھی نہ کھولے۔ کوئی اسے آوازیں دیتے ہوئے مسلسل دروازہ ناک کر رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی خواہش کی نفی کرتے ہوئے دروازے کے پاس سے اٹھی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ زارا نے بہت آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، تبھی عائشہ کمرے میں داخل ہوئی۔ زارا عائشہ کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئی تھی، پھر ایک بھی لمحے کی دیر کیے بنا اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ بھی تو اس کی ماں جیسی دوست تھی۔ زارا میری جان کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ ادھر بیٹھو، عائشہ نے حیرت سے اپنے ساتھ لگی زارا کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ زارا کے رونے میں کمی نہیں آئی تھی۔ عائشہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ زارا خاموش ہو جاؤ، طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ عائشہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے زارا کے لبوں سے لگایا۔ عائشہ کے دل کو کچھ ہوا تھا اسے یوں روتا دیکھ کر۔ اس گھر میں موجود ہر فرد کی جان بستی تھی زارا میں، پھر بھلا کیسے کوئی اس کی آنکھ میں آنسو برداشت کرتا؟ کیا بات ہے، ادھر میری طرف دیکھو، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ عائشہ نے پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ زارا ہنوز چہرہ نیچے کیے رو رہی تھی۔ اس کے دل کو کسی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ مم مجھے شادی نہیں کرنی خالی جانی، آپ بات کریں نا امی سے، دادی سے، وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ پلیز خالہ جانی، اب مجھے کسی کے سامنے نہیں جانا۔ زارا نے بے بسی سے عائشہ کے دونوں ہاتھ تھام کر اس طرف سے کہا۔ خاموش ہو جاؤ میری جان، کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا۔ اس طرح نہیں روتے زارا، تمہاری طبیعت پہلے ہی بہت مشکل سے سنبھلی ہے۔ عائشہ نے اس کے بال سمیٹتے ہوئے پیار سے کہا۔
نہیں آپ کو نہیں پتا، دادی میری شادی کروا کر ہی دم لے گی۔ پہلے بھی انہوں نے اپنی مرضی سے مجھے احمد کے ساتھ جوڑ دیا، پھر اس شہیر کے ساتھ، اور اب جانے کسے وہ میرے لیے پسند کر رہی ہیں۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا خالہ جانی، سب مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ تبھی کسی نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ زارا کے لہجے میں بے ادبی نہیں تھی، مگر بے بسی اور بدگمانی کی رمق واضح تھی۔ نہیں میری جان، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم سب تم سے بے حد پیار کرتے ہیں، اور رہی بات رشتے کی تو زارا وہ سب تمہاری قسمت میں تھا۔ تم اپنی قسمت کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، دیکھنا سب کچھ کتنا آسان ہو جائے گا۔ میں تمہیں صرف اتنا کہوں گی زارا کہ یہ لوگ تمہیں کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ میں بھی کچھ دیر پہلے ہی ان لوگوں کے پاس بیٹھی ہوں، اور مجھے یہ تمہارے حق میں بہت بہتر لگے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچنا کہ کبھی کبھی ہم کسی بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ اس لیے جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا، جذباتی ہو کر نہیں۔ کبھی کبھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ہمارے دل کے سکون کا تعلق کس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جیسا اللہ چاہتا ہو ہم اس کی رضا میں راضی ہونے کی کوشش کریں۔ عائشہ نے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے اپنی ایک ایک بات کہی۔ زارا کو عائشہ کی باتیں ہمیشہ سکون دیا کرتی تھیں، جیسے کہ اب اس کے دل کی بے چینی میں کمی آئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ عائشہ کے موبائل پر کال آ رہی تھی تو عائشہ کال کٹ کرتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اچھا زارا میری جان، اپنا بہت خیال رکھنا، میں پھر آؤں گی، عائشہ نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ مت جائیے نا خالہ جانی، آپ ابھی تو آئی ہیں، زارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کچھ ضدی سے انداز میں کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ عائشہ فی الحال اس کے پاس رہے۔ نہیں میری جان، پھر صحیح، میں ایک بہت امپورٹنٹ کام سے آئی تھی فیصل آباد، یہاں سے واپسی پر سوچا تم لوگوں سے بھی ملتی چلوں۔ میں تمہارے اٹھنے کا ہی ویٹ کر رہی تھی تو آپا نے مجھے نیچے آئے ہوئے گیسٹ سے ملوایا۔ مجھے تو وہ لوگ تمہارے لیے بہت پسند آئے ہیں زارا، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اس لیے سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا۔ عائشہ نے اسے مزید سمجھاتے ہوئے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا اور نیچے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زارا کے ذہن میں مسلسل اس کی ایک بات گردش کر رہی تھی۔ زارا اس کے جانے کے بعد خاموشی سے اپنی جگہ پر واپس آ کر بیٹھ گئی، جبکہ ذہن میں ابھی تک عائشہ کے کہے ہوئے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ وہ عائشہ کو کیا بتاتی کہ اس نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کب کا اللہ کے سپرد کر دیا تھا، وہ تو کب کا خود کو اللہ کے سپرد کر کے بیٹھی تھی، پر اب دل جانے کیوں اسے ضد لگا کر بیٹھا تھا، اسے کسی حال سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ ہادی ڈنر کے بعد ہادی کے گھر آیا تو اسے لانچ میں ہی سب بیٹھے نظر آئے سوائے ہادی کے۔ یہ کوئی رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ حدید ابراہیم صاحب سے ملتا ہوا کچھ دیر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ سائرہ بیگم اس سے باقی سب کی خیریت دریافت کرنے کے بعد اس کے لیے کافی بنانے چلی گئیں۔ امل اپنے کمرے میں تھی۔ لانچ سے آتی حدید کی آواز سن کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور اسے دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی۔ ابراہیم صاحب کچھ دیر حدید کے پاس بیٹھ کر اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے۔ اب لانچ میں صرف امل اور حدید تھے۔ یہ ہادی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ حدید نے امل کی طرف دیکھ کر آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے۔ امل نے ایک نظر اس کے بند دروازے کی طرف دیکھ کر کچھ محظوظ ہوتے ہوئے حدید کو بتایا۔ خیریت؟ اتنی جلدی سونے والا تو نہیں ہے، کہیں ڈانٹ تو نہیں پڑی انکل سے؟ حدید اس کے انداز پر کچھ سنجیدگی سے امل کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اس سے پوچھنے لگا کیونکہ ہادی اتنی جلدی سونے والا نہیں تھا۔ وہ 12 بجے تک تو اکثر لانچ میں ہی پایا جاتا تھا۔ ایسا صرف تب ہی ہوتا تھا جب ابراہیم صاحب اسے کسی بات پر جھڑک دیتے تھے۔ حدید اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اس لیے اس نے امل سے پوچھا۔ یہی سمجھ لیں۔ امل حدید کے بالکل صحیح گیس کرنے پر تھوڑا حیران ہوئی تھی، پھر شانے اچکا کر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، اور مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے؟ حدید نے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے امل کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ کرتے ہوئے کہا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں نے صرف ڈیڈ سے اتنا کہا تھا کہ اب ہادی کو آفس جوائن کرنا چاہیے۔ یہی بات ذرا سختی سے ڈیڈ نے شام کو انہیں باور کروانے والے انداز میں سمجھا دی کہ اسی ہفتے سے وہ ان کا آفس جوائن کرے، تو جناب اتنی سی بات پر اتنا بڑا منہ پھلا کر خود کو کمرے میں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ امل نے اسے تفصیل سے پوری بات بتاتے ہوئے کہا۔ ہادی ابراہیم صاحب سے ڈانٹ سننے کے بعد امل کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کا کیا دڑا ہے۔ امل کو لگا شاید وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس کے انداز پر حدید بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دل مول لینے والی تھی۔ امل بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہاتھ ہلکا رکھو امل، تم نے تو ابھی سے ہی میرے دوست پر روب ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ حدید نے اس کی بات سے محظوظ ہو کر اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ امل اس کی بات سے مسکرائی تھی۔ اسے پچھلے دنوں کی نسبت آج حدید کا موڈ کافی اچھا لگا، وہ کافی فریش دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کو نہیں پتا حدید بھائی، ان کے ساتھ اتنی سختی بھی نہ کروں
تو مصروف کا خود تو کبھی دل ہی نہ کرے کام کرنے کو، اب کم از کم آفس تو جائیں گے نا۔ عمل کا لہجہ خالصتاً بیویوں والا تھا۔ حدید اس کے انداز پر ہنس دیا۔ تمہارا انداز دیکھ کر تو مجھے اپنے دوست پر ترس آ رہا ہے، بیچارہ کہاں پھنس گیا، حدید نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ عمل نے ہلکی سی ہفکی سے اسے دیکھا۔ حدید بھائی اب ایسے تو مت کہیں، عمل نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ مذاق کر رہا تھا۔ بالکل صحیح کر رہی ہو، ویل ڈن۔ میں ذرا ہادی سے اس کی آزادی ختم ہونے کا اظہار افسوس کر لوں۔ حدید نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے شرارتی سے انداز میں اپنی بات کہی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ عمل اس کی بات اور انداز پر مسکرا دی۔ حدید اوپر آیا اور اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے حیرت ہوئی، وہ سچ میں سویا ہوا تھا۔ ایک تو ٹینشن میں ہادی کو نیند بہت آتی تھی، وہ بیڈ پر ایک طرف کروٹ لیے دنیا جہاں سے بے خبر سویا ہوا تھا۔ حدید مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھایا۔ یہ ان دونوں کا مخصوص سٹائل تھا ایک دوسرے کو اٹھانے کا۔ حدید نے پانی کا جگ عین اس کے منہ پر لا کر انڈیل دیا۔ منہ پر ٹھنڈا پانی پڑنے سے ہادی ہڑبڑا کر ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا تھا۔ وہ بری طرح ہڑبڑایا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے سے بہتا پانی صاف کیا۔ ہادی کو 1 منٹ لگا تھا خود کو سنبھالنے میں۔ وہ اپنے چہرے سے پانی صاف کرتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا اسے ایسے کون اٹھا سکتا تھا۔ ادھر ہوں میں ڈارلنگ۔ حدید جو کہ اس پر پانی پھینکنے کے بعد سامنے پڑی اسٹڈی ٹیبل کی چیئر پر بیٹھا تھا، اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے وہ اس کے تاثرات انجوائے کر رہا تھا۔ ہادی کے ادھر ادھر نہ سمجھی سے دیکھنے پر حدید نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانی ضروری سمجھی۔ ہادی اس کے بولنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اسے لگا یہ کوئی خواب ہے، کیونکہ حدید اس سے ناراض تھا۔ اس نے اتنی دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، جس کا حدید نے مختصر سا جواب دینا ہی گوارا کیا تھا۔ آج شام بھی ہادی نے اسے کافی کالز کی تھی، مگر اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ ہادی کا ارادہ ڈنر کے بعد حدید کے گھر جا کر اسے منانے کا تھا، مگر ابراہیم صاحب کا حکم سن کر اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ یہ سب انہوں نے عمل کے کہنے پر کہا تھا، اس لیے ہادی عمل کو گھورتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کا موڈ خاصا خراب تھا۔ وہ ابھی آفس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے نہیں پتا چلا کہ کب وہ آفس نہ جانے کے بہانے سوچتے سوچتے سو گیا۔ اب حدید کو اپنے سامنے دیکھ کر ہادی خاصا حیران ہوا تھا۔ اس کے یوں اٹھانے اور انداز سے ہادی کو وہ خود سے ناراض نہ لگا۔ میں ہی ہوں ہادی، اس طرح دیکھو گے تو نظر لگ جائے گی مجھے۔ حدید نے اس کے خود کو بے یقینی سے دیکھنے پر بظاہر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جبکہ انداز مسلسل شرارتی تھا۔ ہادی کو یہ پہلے والا حدید لگا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی شریف انسان کو اٹھانے کا؟ ہادی نے اپنی گیلی شرٹ جھٹکتے ہوئے ماتھے پر ہلکے سے بل ڈالتے ہوئے پوچھا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شریف انسان؟ یہاں پر تو میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حدید نے نہ سمجھی سے ایک نظر پورے کمرے میں دوڑاتے ہوئے کہا اور پھر اسے دیکھ کر معصومیت سے کہنے لگا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کمینے۔ ہادی نے اس کے انداز پر ہلکی سی اسے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ وہ دل ہی دل میں اس کا پہلے والا انداز دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ او کم آن ہادی، مجھ سے زیادہ کس کو تمہارے بارے میں پتا ہوگا، اور میرے نالج کے مطابق تم اور شریف انسان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آخر والی بات پر حدید نے اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ ہادی کو تو اس کے مزاج سمجھ نہیں آ رہے تھے، اس کے انداز سے مسلسل غیر سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ تیرے دماغ پر کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ ذہنی توازن تو نہیں بگڑ گیا تیرا؟ ہادی نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے پاس آ کر کہا اور چہرے پر فکر مندی کے تاثرات لاتے ہوئے پوچھا، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آج میرا ذہنی توازن کچھ بگڑ سا گیا ہے۔ حدید نے اس کی بات سے بغیر چڑے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ہادی اس کی بات اور انداز پر ہنستا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور کچھ سنجیدگی سے حدید کو دیکھنے لگا۔ حدید نے تھوڑا حیران ہوتے ہوئے اس کے اچانک سیریس ہونے پر اسے دیکھا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ ہادی کی آواز سنائی دی، ایسے ہی رہا کر یار، مجھے تیرے چہرے کی یہ مسکراہٹ بہت اچھی لگتی ہے۔ اینڈ سیریسلی حدید، میرا مقصد زارا کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ میں نے تو سب کچھ صحیح کرنے کی نیت سے کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا پلان ہمیشہ ہی الٹا پڑ جاتا ہے۔ آئی ایم سو سوری فار دیٹ، ہادی نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ جب سے حدید نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا تھا، ہادی کافی گلٹی فیل کر رہا تھا۔ وہ حدید کی ناراضگی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شٹ اپ ہادی، اب اگر تم نے سوری بولا تو میں چلا جاؤں گا۔ حدید نے اسے دوبارہ سوری کرنے پر ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا مقصد اسے شرمندہ کرنا یا اس سے معافی منگوانا نہیں تھا، وہ بس اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ ہانیہ کو تو وہ معاف کر چکا تھا، تو پھر ہادی سے کیسے ناراض کی؟ اس لیے آج ڈنر کے بعد وہ خود اس سے ملنے آیا تھا۔ اوکے اب نہیں بولتا، ہادی نے اس کے وارن کرنے سے فوراً کہا۔ حدید اپنی بات کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔
गुड, चलो जल्दी से शर्ट चेंज करो, बाहर चलते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है आज इस्लामाबाद का। हदीद ने एक नज़र लॉन की तरफ खुलती खिड़की से बाहर देखते हुए खुशगवार मौसम से महसूस होकर हादी से कहा, अच्छा खासा सो रहा था मैं, नींद खराब कर दी मेरी। गुनाह मिलेगा इसका तुझे अलग से। हादी इसकी नई फरमाइश पर इसे कोसता हुआ वार्डरोब की तरफ बढ़ा। हदीद इसकी बात पर महजूज सा मुस्कुरा दिया था, जबकि वो अभी भी हनूस खिड़की से बाहर देख रहा था। हादी 5 मिनट बाद शर्ट चेंज करके आया तो वो दोनों नीचे की तरफ बढ़े। पोर्च में हदीद की गाड़ी खड़ी थी। हादी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा जब हदीद ने उसे रोका। गाड़ी में नहीं, पैदल चलते हैं, वॉक करते हैं रोड पर। हदीद ने इसे अपने इरादे से आगाह करते हुए कहा और गेट से बाहर निकल गया, जबकि हादी महज इसे घूर कर रह गया। ये बंदा उसकी समझ से बाहर था। हादी मुश्किल जब्त करते हुए इसके पीछे चल दिया। सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कल तक तो तुम देवदास बने हुए थे और आज इतनी खुशगवार तब्दीली की वजह? हादी ने इसके साथ रोड पर चलते हुए पूछा, जबकि पूछने का अंदाज खासा तीखा था। हदीद इसके अंदाज पर बेसाख्ता हंसा। बस समझ लो कि देवदास को उसकी पाड़ों मिलने वाली है। हदीद ने इसके कान के पास होकर हल्की सी सरगोशी करते हुए कहा, जबकि इसके बात के दौरान इसके चेहरे पर एक चमक थी, कुछ पा लेने की चमक। वो अपनी बात कहकर मुस्कुराता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया, जबकि हादी ने हैरत से आंखें खोलकर इसकी पुश्त को देखा। क्या मतलब, पारो कैसे मिलने वाली है? हदीद, आखिर तुम कोई बात सीधे तरीके से क्यों नहीं कर सकते? शराफत से बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हादी ने इसके बराबर चलते हुए अपनी बाजू इसकी गर्दन के गिर्द सख्ती से हायल करते हुए आंखें दिखाकर कहा। इसके बाद हदीद जाने से क्या बता रहा था कि हादी को इसके मीने पर बेहद गुस्सा आया। वो इसकी बात सुनते हुए इसके साथ साथ चल रहा था। वो दोनों अपनी बातों के दरमियान कभी हंस देते तो कभी हादी किसी बात पर इससे खफगी का इजहार करता। वो दोनों साथ चलते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे, इर्द गिर्द से बेनियाज अपनी दुनिया में मगन। इर्द गिर्द से गुजरते लोग एक नज़र भरकर ज़रूर इन दोनों भरपूर नौजवानों को देखते थे। हनूस चलती हवाएं खुशगवार मौसम का पता देती थीं। चांद के अक्स में ज़मीन पर अपना साया छोड़ते हुए वो दोनों आगे की तरफ बढ़ रहे थे। इनकी दोस्ती बेहद खूबसूरत और मुकम्मल थी, जिसमें किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुम यहाँ बैठी हो प्रिंसेस, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। अरसलान, जो कि ज़ारा को पूरे घर में ढूंढ आया था, इसे घर के पिछले हिस्से में सीढ़ियों पर बैठे देखकर अपनी बात कहता हुआ इसके साथ आकर बैठ गया। ज़ारा ने गर्दन मोड़कर इसे देखा था। वो हनूज अपने सामने लगे पौधों को देख रही थी, जिनमें मौजूद गुलाब के फूलों ने इस हिस्से में एक दिलफरेब सी खुशबू बिखेर रखी थी। क्या बात है प्रिंसेस, इतनी खामोश क्यों हो? अरसलान इसकी उदासी की वजह अच्छे से जानता था, फिर भी अनजान बनते हुए इसका हाथ पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ करता हुआ बोला। ज़ारा ने इसके पूछने पर हल्की सी हवकी से इसकी तरफ देखा था। दोपहर में मेहमानों के जाने के बाद दादी, हैदर साहब, आदिल साहब, नूरीन बेगम इसके कमरे में आए थे। इन्होंने इसे बताया था कि ये रिश्ता किसी भी सूरत रिजेक्ट करने के लायक नहीं है। इन्हें ये प्रपोजल उसके लिए बहुत पसंद आया है। वो सब बहुत खुश थे। ज़ारा को इस रिश्ते की मुख्तसर सी तफसील बताने के बाद हैदर साहब ने इससे इसकी मर्जी पूछी थी, और ज़ारा वो क्या जवाब देती। इन सब के चेहरों पर फैली मुस्कुराहट, इत्मीनान ज़ारा के दिल को मुट्ठी में जकड़ने लगा। उसके पास इनकार का कोई जवाब ही नहीं था, और अगर होता भी तो क्या वो इनकार करती? नहीं, वो हरगिज़ इनकार नहीं करती। ज़ारा कहीं न कहीं हदीद से बेहद मुतनफ़र हो चुकी थी। वो क्यों इस शादी से मना करती? जब वो खुद शादी कर रहा था तो क्यों इसकी आस में बैठती? और आस में भी कैसे? सब कुछ तो ख़त्म हो गया था। आंसुओं का रेला उमड़ कर इसकी आंखों से बहने को तैयार था, जिसे ज़ारा ने बामुश्किल ज़ब्त किया। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा था। कुछ आयशा की बातों का असर था कि उसे अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने के लिए खुद को मनाने की कोशिश की, जबकि दिल इसका साथ नहीं दे रहा था, और ज़ारा इस बार अपने दिल की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। ज़ारा ने खामोशी से दादी के फैसले पर सर झुका दिया था। सब ने इसे बहुत तसल्लियाँ दी थी कि ज़ारा वहाँ बहुत खुश रहेगी। उन्होंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। ज़ारा खामोशी से सबकी बातें सुनती रही। शाम को इसके कमरे में सब ही मौजूद थे सिवाय अरसलान के। वो इससे नहीं मिले थे, यूं ही बगैर मिले दादी से सारे मामले तय कर चुके थे। बकौल उनके इन्होंने इसे पहले ही किसी शादी में देख रखा था। ज़ारा ने इस बात पर बेख्तियार शुक्र किया था। नूरीन बेगम ने सारा सामान जो वो बहुत प्यार और मान से इसके लिए लेकर आए थे, वो सब ज़ारा के कमरे में भिजवा दिया था। ज़ारा को बेख्तियार इन महंगे तहाइफ से घबराहट हुई। ये सब देखकर जाने क्यों इसका अपने कमरे में दम घुटने लगा, जबकि माहम सबके जाने के बाद इसके कमरे में आई थी।
اور مسلسل اس لڑکے کی تعریف میں اس کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ شاید وہ بھی نوری کی طرح اس سے بہت امپریس ہوئی تھی۔ زارا نے اس معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور اپنے کمرے سے نکل گئی۔ اسے اس شخص کی پرسنالٹی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی وہ اسے جاننے کا کوئی شوق رکھتی تھی۔ جب دل میں پہلے ہی کسی خاص کا عکس موجود ہو تو نئے چہروں کو اکثر اپنی جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے سے گریز کر رہی تھی، جانے کیوں اسے ان سب چیزوں کو دیکھ کر کوفت ہو رہی تھی۔ پرنسس، ناراض ہو مجھ سے؟ ارسلان نے اسے خفگی سے دیکھنے پر پیار سے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ زارا نے شانے اچکاتے ہوئے بوجھل سی آواز میں کہا۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو زارا، ٹرسٹ می، میں تمہیں ان لوگوں کی آمد کا پہلے ہی بتانا چاہتا تھا مگر دادی نے منع کر دیا۔ ان کے نزدیک تم خواہ مخواہ ہی اس بات کو سوچ کر سٹریس لیتی، اس لیے انہوں نے خود ہی انہیں بلا لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ آ جانے والے ہیں، مجھے صبح ابو سے ہی پتا چلا تھا۔ ارسلان نے اس معاملے سے اسے اپنی لا تعلقی کا احساس دلانا چاہا۔ وہ اپنی بات کر رہا تھا جب زارا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اٹس اوکے بھائی، کوئی فرق نہیں پڑتا، زارا نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا، جبکہ اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا جو ارسلان کے دل کو بے چین کر گیا تھا۔ جب دادی کو یہ رشتہ پسند ہے، آپ کو، امی کو، سب کو پسند ہے، تو پھر مجھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کر ہی میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے اس بارے میں معلوم تھا یا نہیں۔ ویسے بھی مجھ جیسی بے وقوف لڑکی اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ خود کر ہی نہیں سکتی۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے، اور آج مجھے واقعی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ مجھے واقعی لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ زارا نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے نم سے لہجے میں حدید کے ہی الفاظ یاد کرتے ہوئے کہا۔ کمبخت، دل کو رہ رہ کر وہ شخص، اس کی باتیں یاد آتی تھیں، جبکہ دوسری طرف اس کے انداز پر ارسلان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ایسے کیسے خود کو اتنا عام کر رہی تھی جبکہ وہ کتنی خاص تھی؟ یہ کوئی ارسلان سے پوچھتا۔ پلیز زارا، ایسے تو مت کہو، تم مجھے بتاؤ، کیا تم خوش ہو اس رشتے سے؟ تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ زارا، میں سب سے تمہارے لیے بات کروں گا، جہاں تم چاہو گی تمہاری شادی وہیں کراؤں گا۔ ارسلان نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ دل کو بے اختیار وہ بے وفا یاد آیا تھا جس نے اپنی محبت بدل لی تھی۔ کیا ایسا شخص جس کی محبت کی مدت اتنی کم ہو یاد رکھنے کے قابل تھا؟ زارا نے تلخی سے سوچا، وقت کتنا آگے نکل چکا تھا، اب پلٹ کر دیکھنا فضول تھا، خود کو بے مول کرنے کے برابر تھا۔ میں خوش ہوں اس رشتے پر، یہ سب سوچتے ہوئے کچھ دیر بعد زارا کو اپنی ہی آواز سماعتوں سے ٹکراتی ہوئی معلوم ہوئی۔ ارسلان کے چہرے پر اس کے اقرار سے بہت مدھم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تمہاری پسند کبھی ہم سب کی پسند سے الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹرسٹ می زارا، تم بہت خوش رہو گی، اس بار کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ لڑکے کو میں خود پرسنلی بہت اچھے سے جانتا ہوں، تم اسے میرا دوست ہی سمجھ لو، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا زارا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ارسلان نے اس کی حامی بھرنے پر پرجوش سے انداز میں سے بتایا۔ زارا آگے سے کوئی جواب بھی نہ دے سکی اور اسے خاموش نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد ارسلان اسے جانے کیا کیا بتا رہا تھا، جبکہ زارا غائب دماغی سے اس کے شانے پر سر رکھے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ اس نے ارسلان سے کہہ تو دیا تھا کہ وہ خوش ہے اس رشتے سے، کیا وہ واقعی خوش رہ پائے گی؟ اس بات کا زارا کو نہیں پتا تھا۔ کچھ فیصلے کرنے بہت آسان ہوتے ہیں مگر ان پر ڈٹے رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس بات کا احساس وقت سے زیادہ بہتر ہمیں کوئی نہیں دلا سکتا۔ وقت کبھی بھی کسی کے لیے نہیں رکتا، یہ ہمارے ہاتھ سے کسی ریت کی مانند آہستہ آہستہ سرکتا چلے جاتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ حمزہ اور اس کی فیملی واپس کراچی چلے گئے تھے۔ 6 ماہ بعد حمزہ اور زینب کی شادی کی تاریخ طے پائی تھی۔ امل نے اپنا MBBS کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی فاؤنڈیشن میں وہاں کے لوگوں کو سرو کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ زینی نے بھی اس کے ساتھ ہی اس کی فاؤنڈیشن جوائن کر لی تھی۔ ہادی پہلے ایک ہفتے تک تو طرح طرح کے بہانے بنا کر آفس جانے سے بچتا رہا، مگر کب تک؟ بالآخر ابراہیم صاحب سے مزید ڈانٹ کھا کر اس نے آفس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ احسن اور خانیہ سیکنڈ ایئر کے فائنل پیپرز کی تیاری میں مصروف تھے۔ ان دونوں کے سر پر فرسٹ آنے کا جنون سوار تھا۔ حدید نے مصطفیٰ صاحب کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ اپنی ذہانت اور سمارٹنس نے بزنس میں ہر مشکل سے مشکل ٹاسک کو اس نے بہت آسانی سے سر کیا تھا۔ حیدر ولاز میں زارا کی شادی کی تیاریاں پورے عروج پر تھیں، جو کہ ستمبر کے پہلے ہفتے کی 5 تاریخ کو ہونا طے پائی تھی۔ اس بار دادی نے ان لوگوں کے بے حد اصرار کرنے پر منگنی کی بجائے زارا کا نکاح رکھا تھا۔ 3 ماہ بعد زارا کی رخصتی تھی اور اس کی رخصتی والے دن ماہم اور ارسلان کی شادی ہونا طے پائی تھی۔ ماہم تو اپنے سارے ارمان پورے کر رہی تھی، اس نے ہی نورین بیگم کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ہر تیاریوں میں حصہ لیا تھا۔ زارا بھی دل پر پتھر رکھ کر ان کے سامنے
مسکرا دیتی۔ زارا کی شادی میں 3 دن رہ گئے تھے۔ اس دوران اس کی ہانیہ اور عمل سے ایک بار بات ہوئی تھی جس میں انہوں نے اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ جو زارا کے نکاح کے دن قریب آتے جا رہے تھے، زارا کا ضبط کمزور پڑ رہا تھا۔ وہ ہر روز اپنے دل سے لڑتی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو شادی کی تیاریوں میں مصروف کرنے کی کوشش کرتی، جو کہ اس کے لیے آسان ہرگز نہ تھا۔ اس دوران ایک خاموشی مسلسل اس کے کردار کا حصہ رہی تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح مسکرایا نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کیا کرتی تھی۔ وہ مسلسل اس شخص کا فون ٹرائی کر رہا تھا جو کہ کئی دنوں سے آف تھا۔ آج بھی کافی بار کوشش کرنے پر وہ اسے کسی دوسرے نمبر پر رابطہ کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ دوسری طرف سے جیسے ہی کال ریسیو ہوئی تو اس شخص نے بے چینی سے بولنا شروع کیا۔ تھینک گاڈ سر، آپ نے کال پک کی، مجھے آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانی ہے، اس نے بے چینی سے کہا، جبکہ دوسری جانب پرسکون سے لہجے میں پوچھا گیا تھا، خیریت؟ سر، زارا میم کی شادی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو کب سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر آپ کا نمبر بن جا رہا تھا۔ آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کہیں تو میں اس لڑکے کے بارے میں پتہ کروں، اس نے اس سے آگے کی کارروائی کے بارے میں پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے اس کے حکم کے انتظار میں تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ دوسری جانب مجوس شخص نے رسانیت سے اس کی پیشکش کو رد کیا تھا۔ مگر سر، ایسے تو زارا میم کی شادی ہو جائے گی، اس نے کچھ الجھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ہونے دو، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ سر، مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میم کی شادی کہیں بھی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اس کی بات سن کر خاصا حیران ہوا تھا۔ اس نے گویا اسے اس کے الفاظ یاد دلواتے ہوئے کہا، میرے خیال سے تمہاری زارا میم کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ اس کے لیے اب اسے مزید تنگ نہیں کریں گے۔ اب جو بھی ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ اس نے محظوظ ہو کر اپنی بات کہتے ہوئے کال کاٹ دی، جبکہ وہ حیرانی سے فون کو دیکھنے لگا۔ جانے اب وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے اس شخص کی کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ پلان نہیں بناتا تھا، ایک لمحے میں فیصلہ کیا کرتا تھا۔ ایک خوبصورت شام آج فیصلہ آباد میں اتری تھی۔ حیدر ولا آج مہمانوں سے بڑا پڑا تھا۔ خاندان کے سبھی معزز مہمان زارا کے نکاح میں مدعو تھے۔ نکاح کا انتظام لان میں کیا گیا تھا، جسے بہت خوبصورتی سے سنہری اور مہرون تھیم سے سجایا گیا تھا۔ سارے انتظامات ارسلان نے ہی کیے تھے۔ وہ صبح سے ہی سارے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ اب نورین بیگم نے اسے ڈانٹ کر تیار ہونے بھیجا تھا۔ وائٹ شلوار قمیض پر میرون ویسٹ کوٹ پہنے ارسلان بہت وجیح لگ رہا تھا۔ مغرب کے بعد زارا کا نکاح تھا۔ لڑکے والے آ چکے تھے۔ زارا کا نکاح لاؤنج میں ہونا تھا، جس کے بعد ہی لان میں اسے سارے مہمانوں کے سامنے لے جایا جانا تھا۔ عائشہ آج صبح ہی فیصل اور احسن کے ساتھ یہاں موجود تھی اور اب سب سے پہلے تیار ہو کر وہ نورین بیگم کے ساتھ لڑکے والوں کا استقبال کرنے کے بعد ان کے پاس تھی۔ مغرب کے بعد دادی نے ارسلان کو زارا کو لانے بھیجا تو اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ارسلان تھمسا گیا تھا۔ سامنے موجود لڑکی آج واقعی پرنسس لگ رہی تھی۔ گولڈن اور ریڈ کے امتزاج کی بڑے گرے والی ڈیزائنر میکسی میں ملبوس، سر پر فل ریڈ کامدار دوپٹہ سیٹ کیے، شہد رنگ زلفوں کو کرل کر کے دائیں شانے پر آگے کی طرف ڈالے، بائیں ہاتھ میں لال چوڑیاں اور دائیں ہاتھ میں گولڈ کی نازک سی چوڑیاں پہنے، چہرے پر خوبصورتی سے ہوا برائڈل میک اپ اس کے روپ کو 4 چاند لگائے ہوئے تھا۔ ماتھے پر لگا جھومر اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھائے ہوئے تھا۔ زارا پر دلہن کا روپ ٹوٹ کر برسا تھا۔ دادی کے کہنے پر وہ بالکل اپنے نکاح پر بالکل دلہن کی ہی طرح تیار ہوئی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ اسے کچھ دیر پہلے تیار کر کے چلی گئی تھی۔ ماہم اس کے ریڈی ہونے کے بعد کچھ دیر پہلے ہی خود تیار ہونے گئی تھی۔ وہ مسلسل اضطراب کسی کیفیت میں بیٹھی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں ہاتھ میں پہنی چوڑیوں کو کبھی اپنے ہاتھ سے اتارتی اور کبھی پہن لیتی، جس سے کمرے میں موجود خاموشی میں ہلکا سا ارتکاش پیدا ہوتا۔ اس کی گنی لمبی پلکوں میں ہلکی سی لرزش نمایاں تھی، جیسے خود کو رونے سے روک رہی ہو۔ وہ یوں اپنے آپ میں سنجیدگی سے بیٹھی کسی ریاست کی روٹھی ہوئی شہزادی معلوم ہوتی تھی جو ہر کسی سے خفا ہو۔ ارسلان دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور پیار سے اس کی پیشانی پر اپنا محبت بڑا لمس چھوڑا تھا۔ جانے کیوں ارسلان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس کی پرنسس کتنی بڑی ہو گئی تھی جو آج اس کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ ارسلان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ زارا ارسلان کے پاس آنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور اپنی پیشانی پر اس کا لمس محسوس کر کے جانے کیوں ضبط کے باوجود بھی ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کر اس کا گال نم کر گیا تھا۔ تم تو سچ میں پرنسس لگ رہی ہو زارا، ارسلان نے اس کے گال سے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے کہا، جبکہ وہ اپنی آواز کو نم ہونے سے روک نہ سکا تھا۔ زارا نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے اسے دیکھا جو اپنی آنکھوں میں آئی نمی اس سے چھپا رہا تھا۔
اگر آپ ایسا کریں گے تو میں یہ شادی نہیں کروں گی، زارا نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اسے آج تک اپنے بچوں کی طرح رکھا تھا، پھر اب یہ لمحہ ارسلان کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہے پرنسس، میں رو تو نہیں رہا۔ ارسلان نے اپنی جیب سے اپنا والیٹ نکالا تھا اور اس میں سے جانے کتنے 5,000 والے نوٹ زارا کے سر سے وار کر اس کی نظر اتاری تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے اس کی نظر نہ لگ جائے۔ زارا خاموشی سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ چلیں پرنسس، ارسلان نے اس کی نظر اتارنے کے بعد اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ زارا نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اپنا مرمری سا ہاتھ ارسلان کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ میں تمہیں کبھی اپنے جذبات سے کھیلنے پر معاف نہیں کروں گی حدید، زارا کے دل نے جیسے بے بسی سے اسے یاد کر کے کہا، اور پھر ایک لمحہ لگا تھا زارا کو سنجیدہ ہونے میں، تلخ ہونے میں۔ وہ ارسلان کی ہمراہی میں ہی نیچے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی، جہاں پر اس کا زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا تھا۔ ایک نیا رشتہ اس کا منتظر تھا، ایک نیا شخص اس کی زندگی سے جڑنے والا تھا اور اس کی زندگی کا سب سے اہم انسان بننے والا تھا۔ آج سے اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہونے جا رہی تھی، ایک تبدیلی تھی جو اس کی زندگی میں رونما ہونے والی تھی۔ کیا اللہ پر چھوڑا گیا اپنا فیصلہ زارا کے لیے خوش آئندہ ثابت ہونے والا تھا؟ کیا اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا صلہ، اس کا اجر زارا حیدر کو ملنے والا تھا، یا اس رشتے نے اس فیصلے نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دینی تھی؟ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔